अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लाइफ वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल नॉवेल लाइफ वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा महविश अली का नॉवेल अहद उल्फत, सीज़न 1 ऑफ जुनून उल्फत, एपिसोड नंबर 9। अटेंशन प्लीज़। सैफ ने माइक पकड़ते हुए सबको मुतवज्जे किया और उसके स्टेज पर देखते सबके मुस्कुराने के साथ तालियां गूंजी। शुक्रिया बहुत। अब सबका भाइयों और उनकी बीवियों उसके तर्ज मुखातिब पर कह के पड़े थे। वह ख़ुद भी हंस पड़ा। आप सबको अपने यार की महफ़िल में तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ कि आप आए और हमारी महफ़िल में 4 चांद लगाए। थैंक्स सबका। अब मैं मिसेज़ हानिया वहाज यानी कि हमारी आंटी साइन की मोम को गुजारिश करूँगा कि फ़िल्म मेरे मतलब कि रस्म स्टार्ट होने से पहले अपने खूबसूरत प्यारे प्लस मासूम बेटे के लिए चंद लफ्ज़ कहें कि वो कितना उनसे मोहब्बत करती हैं और वो कितना उनकी रिस्पेक्ट करता है और इस एंगेजमेंट में आपकी जस्टिस साहब की कितनी खुशी शामिल है। वो मुस्कुरा कर कहता, मायने ख़ेज़ नज़रों से कुछ फासले पर खड़े जुनैद से दाद चाहिए जिस पर उसने अबरू झुकाकर दाद दी। ये भी कोई पूछने वाली बात है कि एक बेटा अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करता है। मिसेज़ हानिया स्टेज पर आकर बोली तो सबने तायद की कि वह मुस्कुराती वहाज साहब को देखने लगी कि उसकी नज़र ब्लैक डिनर सूट में अपने बेटे पर गई तो बेसाख्ता माशाअल्लाह कहा। साइम। लैला ने हानिया की नज़रों के ताक़ुब में देखा तो साइम को देखकर मुस्कुराई। उसकी सहर अंगेज़ शख्सियत को देखने लगी पर उसकी नज़रें अपने बजाय मिसेज़ हानिया पर देखकर वो बिलबिला उठी। मॉम, वो मुझे देख क्यों नहीं रहा? वो गुस्से से बोली। मिसेज़ राबेल ने भी साइम को देखा। अभी नहीं देख रहा तो क्या हुआ, फिर तो तुम्हें ही देखेगा ना, खामोश रहो। उन्होंने तसल्ली दिलाई तो वो लब पींच गई। मेरा बेटा अपने मॉम डैड की बहुत रिस्पेक्ट करता है और ख़ास करके वो अपने डैड से ज़्यादा अटैच है। ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि मेरा बेटा अपने डैड और मॉम का अच्छा फ्रेंड है। लैला मेरी प्यारी होने वाली बहू भी मेरी पसंद है, जिस पर मैंने सिर्फ उसे कहा था कि मैं तुम्हारी शादी उससे करवाना चाहती हूँ और मेरे प्रिंस ने मुस्कुरा कर एक अच्छे बेटे का सबूत देते हुए कहा कि जैसा आप बेहतर जानें, क्योंकि माँ बाप से बेहतर कौन चाहता है अपने औलाद की खुशी। हानिया बेगम मोहब्बत गरूर आँखों में समाये अपने बेटे को देखने लगी तो सबने तालियां बजाई। साइम ने अपना अबरू झुकाया। हाँ ज़रूर, माँ बाप से बेहतर कोई अपने औलाद की खुशी नहीं जान सकता, पर शर्त ये कि वो माँ बाप हों, सिर्फ माशरे के लिए नाम नहीं। उसका दिल किया जाकर पूछ ले, क्या बचपन में मेरे साथ ज़्यादती करने वालों को आपने पकड़वाया? नहीं, क्योंकि एक माँ के फ़राइज़ से ज़्यादा आपको अपनी इज़्ज़त प्यारी थी। अपने बच्चे को रोते चीखते देखती रहीं पर मुंह न खोला ये कहकर कि ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट मिल रहा है। अगर बाहर बात निकली कि घर में अकेले बच्चे होने के साथ 2 हैवानों ने मिलकर उस बच्चे को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया तो दुनिया हम पर थूकेगी कि कहाँ गए थे उसके माँ बाप। और अगर बोल देते, उन हैवानों को पकड़ा देते तो उनका बिजनेस, कैरियर, जस्टिस साहब पर उठती उंगलियाँ। सोचते हुए साइम की आंखें मज़ीद लहू रंग हुईं और जिस्म में चींटियाँ रेंगने लगी। वहाज साहब ने लब भींचे कि क्या ज़रूरत थी ऐसा कहने की कि वो उसका दोस्त है। जानते थे वो एक लम्हा नहीं लगाता इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाने में। उन्होंने मुतफ़िक्र होकर हानिया को देखा और नीचे लफ्ज़ों के साथ नीली आंखों से लहू में बदलती साइम की हालत को। संभाल यार, मीडिया का तुझ पर फोकस है। सैफ ने करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखते यहाँ वहाँ मुस्कुराते हुए नामहसूस अंदाज में सरगोशी की। वो मेरे ज़ब से ज़्यादा बोल रही है। साइम चीखने की ख्वाहिश दबाता बोला। बोलने दे यार, तूने ही तो कहा था जितना बारूद होगा उतना ही धमाका बड़ा होगा, इसलिए संभाल। देख कितनी खुश है आंटी। वो मायनी खेजी से उसे हानिया बेगम की तरफ इशारा दिलवाने लगा। साइम के इरादे ख़तरनाक से ख़तरनाक हो रहे थे और हानिया बेगम ने कोई कसर न छोड़ी हवेली वालों को जलाने की कि उसका बेटा उनसे कितनी मोहब्बत करता है। क्या बकवास हाँकती टाइम वेस्ट कर रही है? लैला ने जलकर अपनी माँ से कहा तो वो हंस पड़ी। छोड़ने दे, सब जानते हैं उसके बिगड़े बेटे की हालत। बहुत प्यार करता है मैडम से। अगर करता भी होगा तो तूने कौन सा मुस्तकबिल में करने देना है। छोड़, फेंकने दे। मिसेज़ राबेल मुर्तज़ा ने तमस्खुर भरे लहजे में कहा तो लैला मुस्कुराहट रोकने लगी। बिल्कुल दुरुस्त कहा।
وہ ہنستی بولی تو مسز رابیل نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ سائم، کم ہیئر مائی پرنس۔ مسز ہانیہ نے محبت سے اسے پکارا تو وہ اپنے چہرے پر کمینگی مسکراہٹ سجاتا ان کی طرف جانے لگا۔ اس کے اسٹیج پر جانے پر سب نے اس کی شاندار شخصیت پر واو کہا، اور وہ مسکراتا اپنی نظروں میں ماں کے چہرے کو رکھتا اسٹیپ بائی اسٹیپ سرخ گلابوں سے سجی سیڑھیاں چڑھتا ان کے سامنے رکا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ہلکی بھوری شیو، گھنی مونچھیں، شہد رنگ بال، نیلی آنکھیں اور سفید سرخ رنگت، وہ 27 سال کا حسین ترین مرد تھا کہ جس کی نظریں اٹھ رہی تھیں پھر پلٹنے کا نام نہ لیتی۔ پر کاش اس نے جتنا حسن پایا تھا اتنی اچھائی پاتا تو تقویٰ آج اندر ہی اندر سسک نہ رہی ہوتی اس کے ساتھ پر۔ مسز ہانیہ نے ماں کی محبت دکھاتے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور سیف جنید اس کے اندر کی حالت کا پتہ اس کے سرخ چہرے سے لگا سکتے تھے۔ اب تمہیں بلائے گی، مسز رابیل نے لیلا سے کہا تو مسکرا دی۔ رسم کی شروعات ہوئی لائٹ آف کر کے۔ مسحور کر دینے والے اس ماحول میں چھائے تاریک اندھیرے میں ایک سفید لائٹ نے سرخ گلابوں سے سجے اسٹیج کو اپنے حصار میں لے لیا۔ آج کی اس خاص انویٹیشن پر جہاں آپ سب موجود ہیں، مرحوم میر وہاب کے بیٹے کی خوشی میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ دونوں کا حوالہ نہ دیتے اس نے اپنے باپ کا نام لیا۔ جہاں وہاج نے لب بھینچے تھے وہیں ہانیہ کا چہرہ سفید ہوا تھا۔ اسے ذرا برابر توقع نہیں تھی کہ اس قدر خوشی کے موقع پر سائم اس مرے ہوئے باپ کو یاد کرے گا۔ اس کی اتنی محبت پر اتنا تو کرتا کہ ساتھ اس کا اور وہاج کا نام ہی لے لیتا۔ رسم شروع کرتے ہیں، وہ جلدی سے بولی کہ کہیں وہ اس کی عزت کی دھجیاں نہ اڑا دے۔ سائم نے مسکراتے اس کے پھیکے چہرے کو دیکھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی موم، اس نے کہتے مسکرا کر اپنی رضامندی دی تو سب مسکرائے، اور مسز ہانیہ سکون کا سانس بھرتی مسکراتی نیچے لیلا کو لینے گئی۔ سائم نے مسکراتے سیف جنید کو دیکھا جنہوں نے انگوٹھے کا اشارہ دیا۔ آؤ سویٹ ہارٹ، تمہارے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ مسکراتی لیلا کو ساتھ لیتے مسز ہانیہ بولی تو سب نے رشک سے اسے دیکھا۔ مسز رابیل بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ سب آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف جانے لگیں اور سائم کی نظر اس کے پیچھے آتی اپنی مسز پر تھی، جو سہمی سہمی سے اتنے لوگوں کے بیچ دونوں لڑکیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ تقویٰ نے یہ تو شکر کیا اندھیرا تھا، پر سامنے موجود اسٹیج پر روشنی میں اس کی سانسیں اکھڑنے لگی اور دھڑکنیں بڑھتی ہی گئیں۔ ایکسکیوز می میم، تقویٰ کا گاؤن تھامے لڑکی نے اپنے سامنے مسز ہانیہ سے کہا جو لیلا کو لے کر اوپر جا رہی تھی۔ مڑ کر اس آواز پر دیکھا۔ مسز ہانیہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ اس لڑکی نے اسے شوق دیکھ کر انہیں آہستہ سے سائڈ کرتی تقویٰ کو لے کر 4 اسٹیپ سیڑھیاں چڑھنے لگی اور اسے سائم کے سامنے کھڑا کرتی مسکرا کر سر کو خم دیتی وہاں سے جانے لگی۔ لیلا تو دیکھتی تقویٰ کو پہچان گئی اور مسز ہانیہ کو بھی یاد آئی جب حامد شاہ کے گھر میں پارٹی کے رات سائم نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، پر مسز رابیل ہونکوں کی طرح اس سانولی سی لڑکی کو برائڈل گاؤن میں سائم کے سامنے کھڑے دیکھ مسز ہانیہ کو دیکھنے لگیں، جس کے چہرے کی رنگت لٹھے مانند سفید تھی اور آنکھیں پتھرائی ہوئی۔ آنٹی، یہ تقویٰ؟ لیلا کا سر چکرانے لگا۔ وہ سیڑھیوں کے نیچے کھڑی سائم تقویٰ کو دیکھ رہی تھی۔ سارے ہال میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی آنکھیں پھاڑے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے جہاں سائم کے سامنے ایک عام سی لڑکی وائٹ گاؤن پنک حجاب میں کھڑی تھی۔ آج کی محفل میری خوبصورت بیوی مسز تقویٰ سائم زیدی کے نام۔ اس کا گھمبیر لہجہ ہر کسی کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ آئی تھنک گرل کا نام لیلا تھا اور آج انگیجمنٹ تھی وہاج صاحب؟ وہاج صاحب کے دوست نے تعجب سے کہا، جس پر انہوں نے سر ہلایا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ سب اس سوال کی جانب متوجہ ہوئے کہ وہاج صاحب کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ بتا تو رہا ہے اس کی وائف ہے، انہوں نے کہہ کر ایک قہر بھری نظر سائم پر ڈالی۔ کھٹ کھٹ کی آوازوں کے ساتھ سکتہ ٹوٹا اور میڈیا پر چٹ پٹی نیوز نے دھوم مچا دی۔ سائم! لیلا ہانیہ کو خاموش دیکھ کر چلائی۔ تقویٰ پر تو صرف اس نے شرط رکھی تھی نا، پھر یہ بیوی کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا دم گھٹنے لگا۔ ویلکم ان مائی لائف بیوٹیفل وائف، مسز تقویٰ سائم سیڈ۔ وہ لیلا کی طرف یا کسی کی طرف توجہ دیے بغیر آنسو بہاتی تقویٰ کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا اور سیف کے سر گلاب کا بکے پھینکے اسے کیچ کرتے تقویٰ کے آگے کیا۔ لوگوں کو کیا تھا، شرکت کرنے آئے تھے، اس لیے بغیر کسی کے غم کا اندازہ لگائے تالیاں بجانے لگے۔
البتہ سرگوشیاں اپنی جگہ تھیں۔ کوئی مسز ہانیہ پر ہنس رہا تھا تو کوئی لیلا پر افسوس کر رہا تھا۔ کسی کو عام سانولی لڑکی اس کے لیے ہونے پر تعجب تھا تو کوئی وہاج صاحب کی صورت دیکھ رہا تھا کہ کون سا ایکشن لیتے ہیں۔ تقویٰ نے اندھیرے میں چیخ کی طرف دیکھتے پھر سامنے لگے حروف کو دیکھا جہاں سائم لیلا لکھا ہوا تھا، مطلب آج وہ اپنی انگیجمنٹ میں اسے دھماکہ بنا کر لایا تھا۔ کیا کیا تم نے یہ سائم؟ لیلا کا کہاں قصور تھا؟ کیوں کیا اس کے ساتھ ایسا؟ وہ روتی ہوئی بڑبڑانے لگی اور مسکراتا سائم ویسے ہی گلاب پکڑے بیٹھا تھا۔ لو میں آنسو ناٹ فیئر ڈارلنگ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں گلاب تھما چکا تھا اور دوسرے ہاتھ کو تھام کر اس کے سانولے ہاتھ کی پشت پر سب کے سامنے اپنے لب رکھ دیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری زندگی صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں، میں صرف تمہارا ہوں سائیں کی جان۔ سامنے ہی خوبصورت میز پر رکھی رنگز کو سیف و جنید اٹھا کر لائے اور اس کے سامنے کی تو سائم نے اس میں سے ایک رنگ لے کر جو اس کی ماں نے لیلا کے لیے لی تھی، سائم نے تقویٰ کے ہاتھ کے پشت سے اپنے لب ہٹا کر اس کی سانولی سی انگلی میں ڈائمنڈ کا چمکتا ہیرا پہنا دیا۔ ایک بار پھر ہر طرف تالیاں گونجی۔ وہ مسکراتا کھڑا ہوا۔ ایم سوری موم اور انکل وہاج، آپ دونوں کی خوشی میرے لیے اتنی عزیز نہیں جتنی میری محبت میرے لیے ہے۔ یوں سمجھے اگر میں نے اسے اپنی لائف نہ بناتا تو شاید میں جی نہ پاتا۔ وہ کھڑا ہوتا تقویٰ کو ساتھ لگا کر مسکراتا بولنے لگا۔ انہوں نے میری شادی کا جانتے ہوئے بھی مجبور کیا مسٹر مرتضیٰ کی بیٹی لیلا سے انگیجمنٹ کرنے کے لیے۔ میں نہیں جانتا کیوں، پر میں نہیں کر سکا۔ میں اپنی محبت کو دھوکہ نہیں دے سکا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرتا ہوں انکل، اور لیلا تم سے بھی۔ میں نے تمہیں بہت بتانا چاہا پر مجھے کسی نے بات ہی نہیں کرنے دی اور مجھے گھر سے ہی دور رکھا۔ وہ نادم لہجے میں کہتا سب کو ششدر کر گیا۔ فہاج کیا کہہ رہا ہے؟ مسٹر مرتضیٰ دھاڑ پڑے کہ کچھ نمائندے نے اس کی جانب رخ کیا تو کچھ لیلا کے تاثرات دیکھنے لگے۔ کسی نے سائم اور تقویٰ کو فوکس میں لیا تھا۔ تم گھٹیا لڑکی، تم نے مجھ سے سائم کو چھینا، کالی بدصورت عورت۔ لیلا اپنا بازو مسز ہانیہ اور اپنی ماں سے چھڑوا کر چیختی اوپر اسٹیج پر پہنچی اور سائم نے حیرت سے اسے اور اس کے لفظوں کو دیکھتے سنا۔ شٹ اپ! اس کی دھاڑ نے سب کو جھٹکا دیا۔ لیلا کے چہرے پر ڈر کی چھاپ چھوڑ گیا کہ آنسو بہاتی تقویٰ نے گھبرا کر اس کا بازو تھام کر اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ خبردار جو کوئی ایسا لفظ میری بیوی کے خلاف دوبارہ بولا، وہ تم سے کئی گنا بہتر ہے۔ تم اس کے برابر میں کھڑی رہنے کے لائق نہیں ہو، سمجھی؟ جس نے تماشا لگایا ہے جاؤ اس سے پوچھو، اور آئندہ خبردار مجھے اپنی یہ بدصورت شکل دکھائی۔ تم خود ایک عورت ہو اور دوسری عورت کو یہ کہہ رہی ہو، شرم کرو۔ وہ نیچے آواز میں غراتا لیلا کو ششدر چھوڑ کر تقویٰ کا بازو تھامتا وہاں سے جانے لگا۔ سیف جنید نے افسوس سے اسے دیکھا اور سر جھکا کر سائم کے پیچھے ہو لیے۔ نامحرم سے رشتہ بڑھانے کی یہی سزا ملتی ہے۔ میں مار دوں گی اسے۔ وہ سمجھتی کیا ہے، خود کو مجھ سے سائم کو چھین لے گی؟ ناٹ پاسبل۔ اس کی دھاڑیں عروج پر تھیں اور مرتضیٰ صاحب کی بحث وہاج صاحب سے مسز ہانیہ دونوں کی باتوں اور طنز کی شکار بنی کھڑی تھیں۔ یہ کیا کیا سائم تم نے؟ ہماری عزت دو کوڑی کی نہیں چھوڑی، تمہیں اللہ پوچھے۔ مسز ہانیہ روتی ہوئی اندر بھاگ گئی اور وہاج صاحب نے گارڈ کو بلوا کر میڈیا والوں کو باہر نکالا۔ وہ سب سے ایکسکیوز کرتے وہاں سے نکلے۔ مسحور کن ماحول شعلہ بن گیا تھا جس میں لیلا جل رہی تھی۔ حویلی میں وہاج کا تماشا دیکھتے سب ساکت تھے۔ تو کیا اس نے لڑکی سے زبردستی شادی کر لی؟ آغا جان بڑبڑائے اور ہانیہ کی حالت دیکھ کر آغا جانی کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ دانیال کو کال کرو جلدی، یہ سب کیا ہے؟ آغا جان کا بس نہیں چل رہا تھا، اس لڑکے کا کچھ کر دیتے۔ ان کے حکم پر رضا نے جلدی سے دانیال کا نمبر ملایا پر دوسری طرف بزی جا رہا تھا۔ آغا جان شاید کسی سے بات کر رہے ہیں۔ رضا نے اسپیکر آن کرتے ان کے سامنے موبائل کیا۔ آغا جانی اور ثانیہ بیگم بہت غور سے ہانیہ کی سفید پڑتی رنگت اور عورتوں کی باتیں سن رہے تھے جو ہانیہ کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اپنے جوان بیٹے پر زبردستی کر کے کسی کی بچی کی زندگی خراب کرنے پر، اور دوسری لڑکی کی ماں اس مارنے کے در پر تھی کہ وہ وہاں سے چلی گئی۔ چلو گاڑی نکالو۔ آغا جان اٹھ کھڑے ہوئے اور غصے سے بولے کہ وجدان صاحب رضا بھی کھڑے ہو گئے۔ البتہ یہ سب سن کر آغا جانی کی سانس رک گئی۔ اگر انہیں معلوم ہوا کہ میں نے کروایا ہے تقویٰ کا نکاح تو کیا کریں گے؟ یہ سوچتے ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں بھی چلوں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی پر آغا جان نے انکار کر دیا اور خود اپنی شال کندھوں پر ڈال کر باہر کے لیے روانہ ہوئے۔
رات کے 12 بجے انہیں یہ نیوز رضا نے دکھائی تھی، جو اپنے روم میں بے مقصد چینل سرچ کر رہا تھا۔ اچانک ایک چینل پر سائم اور اس لڑکی کو دیکھتا ٹھٹکا، اور پھر سب کچھ سمجھتے وہ بھاگا اور سب کو جگا کر لاؤنج میں جمع کرنے کے بعد LED آن کی تو دھڑ دھڑ ہر طرف جسٹس وہاج، بزنس وومن ہانیہ کا چہرہ تھا، اور ساتھ وفا کی مثال قائم کرتے سائم اور تقویٰ کی تصویر، جہاں نیچے خوبصورت لفظوں میں سائیں کی جان لکھا ہوا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ آغا جانی پریشانی سے سوچنے لگی۔ تھک ہار کر آج تیسری رات بھی وہ ناکام لوٹ کر گھر میں داخل ہوا اور دروازہ بند کرتے لاؤنج میں آیا تو ٹھٹک گیا۔ سامنے ہی صوفے پر سکڑی سمٹی وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائی سو رہی تھی۔ اس کا مرجھایا کمزور گلابی کے بجائے پیلا چہرہ دیکھا تو اسے اپنی غفلت کا احساس ہوا۔ وہ تو یہ بھول گیا تھا کہ پیچھے کوئی دوسرا وجود بھی موجود ہے۔ کھانا بھی کھاتی ہے کہ نہیں؟ وہ دانت پیستا اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ لڑکی اٹھو! وہ اسے آوازیں دینے لگا، پر عائشہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو چڑ گیا۔ اٹھو لڑکی، عائشہ! غصہ ضبط کرتے وہ اس کا نام لیتا بلانے لگا، پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اٹھو ورنہ بری طرح پیش آؤں گا۔ اس نے بازو ہلاتے اسے جھنجھوڑا تو عائشہ ایک دم گھبراتی اٹھ بیٹھی اور موندی موندی آنکھوں سے سامنے دانیال کو کھڑا دیکھ کر بوکھلا گئی۔ آپ کب آئے؟ وہ بوکھلاہٹ میں ہی کھڑی ہوئی کہ ابھی پوری طرح بیدار نہ ہونے پر لڑکھڑا گئی۔ سنبھال کر! دانیال نے اسے بازو سے تھام کر کھڑا کیا اور اپنے ہاتھوں میں ان کا گداز پن محسوس کرتا اچھوت کی طرح دور ہوا۔ کھانا کھاتی ہو؟ اپنا غصہ دباتے نظریں پھیری۔ جی کھاتی ہوں، صبح کھایا تھا۔ ہاتھ مروڑتی عائشہ دھیمے لہجے میں سہم کر اس کے غصے پر جلدی سے بولی۔ ہوں پاگل ہو؟ صبح کھایا تھا، پھر کیوں نہیں کھایا؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ ہم تم پر ظلم کر رہے ہیں، تمہیں کھانا نہیں دیتے؟ کیا حال بنایا ہے، یہ دنیا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ غرایا تو عائشہ نفی کرتی پیچھے ہوئی۔ نہیں، یاد نہیں رہا۔ آنسو پر بند باندھتے وہ بمشکل بولی تو اس نے گھورا۔ ہاں، تمہیں اپنے کیے پر پچھتاؤں سے فرصت ملے تو کچھ کھاؤ، جاؤ بنا کر لاؤ کچھ۔ تلوار کی تیز دھاریں اس پر چلاتا حکم سے بولا تو وہ سر ہلاتے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ پیچھے دانیال نے اس کے بغیر دوپٹے کے وجود کو دیکھتے نفرت سے سر جھٹکا اور زمین سے دوپٹہ اٹھا کر صوفے پر پٹکا۔ یہ حال ہے، پردہ زمین پر پڑا ہے اور خود کو ہوش نہیں۔ غصے سے بڑبڑاتے وہ روم میں گیا اور فریش ہو کر واپس آیا تو وہ تیز تیز ہاتھ چلاتی دوپہر کا کھانا جو اس کے لیے بنا کر رکھا تھا گرم کرتی 3 روٹیاں ڈال کر ڈائننگ ٹیبل پر لگانے لگی کہ اس کی نظر تقویٰ والی چیئر پر گئی تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بھی قمیض کی آستین فولڈ کرتا روم سے باہر نکلا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ وہ واپس روم میں آیا اور ہارون کی کال دیکھ کر ٹائم دیکھا جہاں 12 بج رہے تھے۔ ہیلو، اس نے کان سے لگاتے کہا۔ دانیال ٹی وی آن کر کے ابھی کے ابھی اور نیوز دیکھ۔ اس نے جس لہجے میں کہا تھا دانیال چونک گیا۔ کیا ہوا، خیریت؟ اس نے ایک ہاتھ سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا اور اس سے پوچھا۔ تم بس نیوز دیکھو اور کسی سپورٹ کی ضرورت پڑے تو بے جھجک کہنا، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہہ کر موبائل آف کیا اور دانیال ساکت نظروں سے ٹی وی میں سائم کو گھٹنوں کے بل اپنی بہن کے سامنے بیٹھا دیکھ کر اور اس کے وائف لفظ پر وہ دھاڑ اٹھا کہ ریموٹ اٹھا کے ساتھ ٹی وی کی اسکرین پر مارا اور خود موبائل اٹھا کر بھاگا۔ میں تمہیں آج زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ چلاتا باہر نکلا کہ عائشہ خوف سے سفید پڑتی اسے دیکھنے لگی۔ دروازہ بند کرو، آؤ، اسے کہتا باہر بھاگا اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلا کہ عائشہ صرف اس کی پشت دیکھتی تھک کر کھانے کو دیکھنے لگی اور چلتی دروازہ بند کر کے واپس آتی صوفے پر پہلے والی پوزیشن میں چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو برسات کی موتی کی طرح لڑک رہے تھے۔ وہ مسلسل بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھیں اور سائم کو بددعا دے رہی تھیں جس نے اس کی عزت کہیں نہیں چھوڑی تھی۔ آپ کیوں چیخ رہی ہو؟ اتنی بڑی باتیں کرتے تب تم نے اس کی پچھلی تاریخوں کو کیوں بھلا ڈالا؟ وہاج صاحب سن کر جب تھکے تو دھاڑ اٹھے۔ مجھے کیا پتا تھا وہ ایسا کرے گا، اس نے تو مجھے خود ہاں کی تھی۔ کمینی باپ کی کمینی اولاد، ثابت کر دیا اس ذلیل نے۔ الٹا ان پر چلائی، شرم کرو، مر گیا ہے میرا بھائی۔ وہاج صاحب دانت پیس کر بولے تو وہ ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگی اور پھر دل جلا دینے والا کہکا لگایا۔ بھائی جب زندہ تھا تب تو یہ احساس نہ جاگا، بلکہ اسے اپاہج جان کر اس کی بیوی کی خواہشیں پوری کرنے لگے۔ اب بڑا دل دکھ رہا ہے۔ وہ تنزیہ بولی کہ وہاج صاحب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔
میں اس کی بیوی کی خواہشیں پوری نہیں کی، بلکہ وہ غلیظ عورت خود میرے گلے پڑی اور اس سے پہلے پتہ نہیں کن کن یاروں سے میرے بھائی کے پیچھے اپنی ہوس بھری خواہشات پوری کرواتی تھی۔ وہ غلیظ زبان بکتے انہیں غصکتے میں چھوڑ گئے۔ تم کھٹیا باپ کی کھٹیا۔ اب اس کا جملہ مکمل ہوتا کہ وہاج صاحب بیچ میں ہی دھاڑے۔ خبردار، آگے ایک لفظ بھی کہا، یہ میرے باپ یا بھائی کا نہیں، تمہارا خون ہے، ناگن کی اولاد۔ انہوں نے مسز ہانیہ کی زبان تالو سے چپکا دی۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا۔ وہ سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ مجھے پتا ہوتا کہ ایسا نکلے گا تو پیدا ہوتے ہی گلا دبا دیتی، کمینے کا، سلیل کر کے رکھ دیا، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ مسز ہانیہ نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور ابھی جھگڑے کے موڈ میں نہیں تھی، تبھی ان کی بات اگنور کر گئی۔ تو ابھی کون سی دیر ہوئی ہے؟ وہاج صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا، ابھی جائے اور اس کے سینے میں 1000 گولیاں ڈالے جس نے برسوں کی بنی بنائی عزت مٹی میں ملا دی، سارے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے خوار کر دیا اور اتنے الزامات لگائے۔ اب تو باہر نکلتے میڈیا ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، نہ ہی مرتضیٰ صاحب اپنی بیٹی کی رسوائی کا۔ کیا مطلب؟ ہانیہ ٹھٹکی۔ مطلب یہ کہ جو شخص ابھی جب ہم جوان ہیں ہمیں سر اٹھانے کے لائق نہیں چھوڑتا، ساری دنیا کے سامنے نیچ کر دیا ہے، عزت 2 کوڑی کی کر دی ہے، وہ انسان بڑھاپے میں ہمارا کیا حال کرے گا؟ اس لیے بہتر ہے، نشے میں وہ گاڑی تو ڈرائیو کرتا ہے، قصہ ہی ختم کروا دو، کون سا آگے ہمارا نام روشن کرے گا؟ ابھی ہی پتہ نہیں کس 2 کوڑی کی لڑکی کو اٹھا کر لایا ہے۔ انہوں نے بے حس ہو کر کہا تو مسز ہانیہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہاج؟ کچھ بھی ہو، وہ میری کوکھ ہے۔ وہ بیلی تو وہاج صاحب نے غصے سے دیکھا۔ ایسے مارتے کلیجہ دکھ رہا ہے، اور میرے بچوں کو سانس لینے سے پہلے اپنی فگر کی وجہ سے ہسپتالوں کے سپرد کراتی ہیں، وہ کیوں؟ وہ بھی تو تمہاری کوکھ ہوتے ہیں۔ وہ چٹخ پڑے۔ مسز ہانیہ نے گہرا سانس بھرا۔ کیوں اتنا سوچ رہی ہو جب وہ ہمارے بارے میں نہیں سوچتا؟ آج بے عزت کیا ہے، کل کلاں دنیا کے سامنے ہماری شادی کے پہلے کے تعلقات رکھے گا تو جانتی ہیں کیا ہوگا؟ وہ نہیں، ہم خودکشی کر لیں گے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس بیٹھے۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، آپ ہی کچھ کریں، پر ابھی نہیں، کچھ دن بعد، کیونکہ ابھی اگر ایسا ویسا کچھ کیا تو سارا شک ہم پر جائے گا، حویلی والوں کا۔ کافی سوچ کے وہ بعد میں بولی تو وہاج نے سر ہلایا۔ آپ آ کر یہاں بیٹھ گئے، باہر کون سنبھال رہا ہوگا؟ اس نے ان کے کندھے پر سر رکھتے کہا تو وہ اس کے گرد بازو ڈال گئے۔ میں نے سب سے معذرت کر لی ہے اور گارڈز میڈیا کو سنبھالیں گے، تم فکر مت کرو، خود کو ریلیکس رکھو۔ انہوں نے اسے بیڈ پر لٹایا اور پاؤں سے ہیل اتاری، خود بھی کوٹ اتار کر پاس بیٹھ گئے۔ کاش اس اپاہج باپ کی اولاد بھی اپاہج ہوتی تو مجھے آج یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ مسز ہانیہ نفرت سے بولیں تو وہاج صاحب نے انہیں دیکھا۔ دروازے کے باہر جو صاحب پوچھنے آیا تھا کہ بتاؤ کیسی لگ رہی ہے میری محبت، درد ہو رہا ہے بدنامی پر؟ یہی درد ہوا تھا میرے باپ کو جب تم دونوں کے کرتوت ان کے دوست نے انہیں کال کر کے بتائے تھے کہ تمہاری بیوی اور بھائی کلب میں ایک دوسرے کی باہوں میں پڑے ہیں۔ تب میں نے وہی درد کے سائے دیکھے تھے اپنے پیارے باپ کے چہرے پر، جو آج تم دونوں کے چہرے پر دیکھے، جو منہ چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ پر اندر کی پلاننگ سنتے اس کا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو لڑک کر گال پر پھسلے۔ بددعائیں تو اس نے کافی سنی تھی اپنی ماں کے منہ سے، پر آج مارنے کی پلاننگ سن کر اس کا دل پتہ نہیں کیوں دکھنے لگا۔ حالانکہ اسے خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں اتنا مجبور کر دیا کہ اب اسے مارنے کے در پہ آ گئے ہیں۔ بغیر کچھ کہے، لبوں پر پیاری سی مسکان سجائے، وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر اپنے روم میں آیا تو سامنے ہی بیڈ پر تقویٰ کو روتے پایا۔ کیوں رو رہی ہو ملانی؟ وہ اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ تقویٰ نے نفرت سے اسے دیکھا۔ اس کی روئی بھیگی آنکھوں میں دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ تم نے بہت برا کیا صائم، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک اس لڑکی کو دنیا کے سامنے رسوا کرتے، میری عزت کو بے مول کرتے، میرے بھائی کا سر جھکانے کا تم سے اللہ حساب لے گا، بہت برا حساب لے گا۔ اپنی ماں کو یوں تکلیف دینے کا تم سے اللہ حساب لے گا۔ وہ روتی ہوئی چیخ رہی تھی اور وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مانو لہو ٹپک رہا تھا اور چہرہ سرخ تھا۔ اندر ایک بچہ سہما بیٹھا تھا تو باہر بے حس انسان بنا ہوا تھا۔ انشاءاللہ، وہ کہتا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، آنکھ دبا کر الماری سے ایک بوتل نکالی اور تقویٰ کو حواس باختہ چھوڑ کر اس بوتل کو منہ سے لگا دیا۔ وہ رونا بھول کر ساکت سے کھڑی اسے حرام حلق میں انڈیلتے دیکھنے لگی۔ تم ایسا کرو، رات کو نماز پڑھ کر رونا اور بری بری بددعائیں دے کر سوچنا کہ مجھے کیسے مارو گی۔ وہ بوتل منہ سے ہٹاتا مسکراتا اس سے بولا،
اور چلتا صوفے پر گر کر سامنے رکھے گلاس میں ڈالتا گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا، اور وہ حیرت کی زیادتی سی پہلی بار کسی کو یوں حرام اپنی آنکھوں کے سامنے پیتے دیکھ رہی تھی۔ بھائی، خوف سے اس کے منہ سے سسکاری نکلی۔ تمہاری ماں ہے؟ وہ اسے سسکتے دیکھ کر گلاس کا آخری گھونٹ بھر کر اس کے سامنے آیا اور شانوں سے پکڑ کر اس کی بھیگی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا، چھوڑو مجھے۔ وہ چلائی اور خود کو آزاد کروانے لگی، پر ناکام۔ سائم نے ایک ہاتھ اس کے کمر میں ڈالتے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ کیا تم 2 منٹ کے لیے اپنی ماں مجھے دو گی؟ وہ نشے میں مدہوش ہوتا اس کے آنسو صاف کرتا پوچھنے لگا۔ میرے پاس نہیں ہے ماں، ایک بھائی تھا، اسے بھی تم نے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتے روتی ہوئی بولی تو سائم نے افسوس سے کیا۔ بہت غلط ہوا تمہارے ساتھ مولانی، پر کس نے کیا؟ وہ شدید افسوس کے عالم میں کہتا پوچھنے لگا کہ اس نے حیرت سے دیکھا۔ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ میں کیسے مروں؟ کسی ٹرک کے نیچے آ کر یا گاڑی سے نشے کی حالت میں سیدھا اوپر پہنچ جاؤں؟ وہ اس کا چہرہ زبردستی ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پوچھنے لگا۔ میرا اللہ جانتا ہوگا تمہارا انجام، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے نفرت سے اس کی سر آنکھوں میں دیکھتے کہا تو وہ سمجھتے سر ہلا گیا۔ اچھا پھر یہ بتاؤ، پیار کیا ہے کسی سے؟ وہ آہستہ سے اس کے حجاب کی پن نکالنے لگا۔ ہاں کیا ہے، پیار بھی اور نفرت بھی۔ وہ چبا کر بولی تو سائم کے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کس سے پیار کیا ہے؟ اس کی آواز کھائی سے آنے لگی۔ اپنے بھائی سے، اور نفرت تمہاری برائی سے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی بولی تو سائم سمجھ کر مسکرا دیا۔ اچھا تمہارا مطلب ہے تمہیں مجھ سے نفرت نہیں، بڑی کوئی پہنچی ہوئی ہو مولانی؟ وہ کہکا لگاتا بولا تو وہ منہ پھیر گئی اور اس کے منہ سے اٹھتی حرام کی بو پر پیچھے ہونے لگی، پر وہ اس سب کے لیے تیار ہو تو۔ تقویٰ؟ باہر سے آتی دھاڑ پر سائم نے روتی مچلتی تقویٰ کی گردن سے سر اٹھایا۔ دھانیال؟ وہ خوشی سے بڑبڑائی۔ ہاں آ گئے سالے صاحب جب بریانی ختم ہو گئی۔ وہ ہنستا بولا اور تقویٰ کے باہر جانے سے پہلے خود نکلا۔ دھانیال جو گارڈ سے لڑ کر اندر داخل ہوا تھا، لاؤنج میں آتے وہ اپنی بہن کا نام لے کر دھاڑا، اور دھاڑ پر سامنے سیڑھیاں اترتے سائم کو دیکھ کر اس کی رگیں تن گئی۔ طبیعت کیسی ہے؟ میں نے سنا ہے وہ بہت تھک گئے ہیں آپ۔ وہ مسکراتا سیڑھیاں اترتا اس بپھرے شیر سے بات کرتا اس کے غصے کو مزید ہوا دے گیا۔ سر یہ زبردستی گھر میں آ گیا ہے۔ گارڈز وہاج صاحب کو دیکھتے بولے تو انہوں نے اشارے سے انہیں جانے کا کہا۔ مسز ہانیہ بھی اس انجان شخص کو دیکھ کر حیران تھی، پر سائم کے مخاطب سے سمجھ گئے ضرور لڑکی کا بھائی ہوگا۔ اچھا ہوا وہ لڑکی کو لے جائے۔ مسز ہانیہ نے وہاج کو دیکھتے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ آؤ بتاؤ کتنا تھک گیا ہوں۔ سائم کے نیچے اترتے اس نے آگے بڑھ کر اسے کالر سے پکڑ کر نیچے پھینکا کہ وہ نشے کی حالت میں منہ کے بل فرش پر گرا۔ سائم! مسز ہانیہ چیختی آگے بڑھتی کہ وہاج صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اشارے سے روکا کہ یہیں قصہ ختم ہوگا اور ہمارے ہاتھ بھی صاف رہیں گے، اور مسز ہانیہ نے ان کے ہاتھ کو سختی سے پکڑ لیا۔ خبردار اگر بیچ میں کوئی آیا۔ وہ مسز ہانیہ کی چیخ پر دھاڑا اور نیچے پڑے سائم کو بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ میری بہن کو اغوا کیا، کمینے، حرام خور! وہ اس کے پیٹ میں لاتے مارتا اسے بری طرح پیٹنے لگا کہ سائم کے ناک منہ سے خون رسنے لگا۔ تم رئیس کی اولاد کیا سمجھتے ہو؟ ہم غریبوں کی عزت کو یوں سرعام اٹھا لوگے اور ہم چوڑیاں پہن کر دیکھتے رہیں گے؟ اسے گریبان سے پکڑتے وہ اس کے منہ پر مکے مارنے لگا، اور سائم نے خاموش خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس کی بہن کو اغوا کرنے کی سزا بھگت رہا ہے، اس لیے جو اندر درد اٹھ رہا تھا کچھ دیر پہلے کی پلاننگ سن کر اب اس پر مرہم جاتا تھا، جو اسے ملنے تھے کہ ہو سکے ان کے درد تلے وہ درد کم پڑ جائے۔ پر نہیں، دونوں بڑھتے گئے یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں دھند چھا گئی۔ میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ وہ سامنے ٹیبل پر رکھا بڑا سا کرسٹل کا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر اس کے سر پر مارنے والا تھا کہ اندر داخل ہوتے آغا جان دھاڑے۔ خبردار دانیال! آغا جان کی آواز پر وہ رکتا سرخ آنکھوں سے پلٹا اور وجدان صاحب آغا جان رضا کو پا کر دانت پیس گیا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ کیا حال کر دیا ہے؟ مارنا چاہتے ہو؟ رضا دھاڑتا خون میں لت پت سائم کی جانب بھاگا اور اسے پیچھے دھکا دیا۔ تقویٰ سیڑھیوں پر بت بنی کھڑی تھی اور کبھی مسز ہانیہ کو دیکھتی، کبھی وہاج صاحب کو، جو اپنے بیٹے کو زندہ لاش خون میں لت پت دیکھ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ مزید کچھ اس کے بھائی کو روک تو لیتے، پر وہ تو جیسے تماشائی کھڑے تھے۔ کیا حال کر دیا ہے ظالم انسان! وہ روتا ہوا اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ گیا۔
بابا سائیں ایمبولینس بلائیں ورنہ مر جائے گا، اور التجائی نظروں سے آغا جان کو دیکھتا اپنے باپ سے بولا۔ اور آغا جان یہیں اسی جگہ سالوں پہلے وحاج کا تصور کرتے ان کے جسم میں نفرت کی تیز لہر دوڑ گئی۔ کوئی نہیں بلائے گا ایمبولینس۔ وہ دھاڑے کہ مسز ہانیہ اور وحاج صاحب کو جھٹکا لگا۔ پر بابا سائیں وہ وجدان صاحب نے موبائل پکڑتے آغا جان کو دیکھا۔ بس ہم نے کہا نا کوئی نہیں بلائے گا ایمبولینس، کر دو اس لڑکے کے حوالے، اس پر یہ خون معاف ہے۔ بے حسی کی مثال قائم کرتے انہوں نے کہا تو باپ بیٹے دل تھام گئے۔ دانیال نے کہل برتاتی نظروں سے سائم کے بے ہوش وجود کو دیکھا اور اپنے ہاتھ پر موجود ڈیکوریشن پیس پر پکڑ سخت کر لی۔ بابا سائیں وہ ہمارے وہاب کا بیٹا ہے، کیسے کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ ایسا؟ باپ نہ ہونے کے باوجود ان کا سینہ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ نہیں ہے یہ میرے وہاب کا بیٹا، اس پر صحبت زیادہ اثر کر گئی ہے اور اس کی سزا یہی ہے جو وہ لڑکا اس کے لیے منتخب کرے گا۔ وہ کہہ کر اپنی شال کو کندھوں پر درست کرتے وجدان کو ایک بے حس جاگیردار لگے۔ چلو آج سے ہمارے لیے مر گیا سائم سیٹھ، اور اگر اب اس کے لیے کسی نے رحم دکھایا تو وہ ہم سے یا حویلی سے کوئی رشتہ نہ رکھے۔ وہ دونوں باپ بیٹے کو کہتے چلے گئے۔ تقویٰ نے منہ پر ہاتھ جما لیے۔ کہتے ہیں دنیا مکافات عمل ہے، ہمارے ساتھ کیا، اب حشر دیکھو۔ وحاج صاحب نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بے ہوش وجود کو دیکھا اور اندر چلے گئے۔ مسز ہانیہ ڈر کے اندر بھاگ گئی۔ چلو، وجدان صاحب نے دل پر پتھر رکھ کر کہا تو رضا بے آواز روتا ہوا اپنے بابا سائیں کے حکم پر اٹھ کھڑا ہوا اور سائم کے خون میں لت پت چہرے بند آنکھوں پر نظر ڈالتا چلا گیا۔ دانیال نے مسکراتے اس کے وجود کو دیکھا اور ہاتھ ہوا میں بلند کیے۔ بھائی وہ میرا شوہر ہے۔ تقویٰ ڈر کر حلق کے بل چلائی اور روتی ہوئی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ دانیال نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور سیڑھیوں پر روتی تقویٰ کو دیکھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس نے زور سے غصے سے لات سائم کو ماری اور دھاڑا کہ وہ سہم گئی۔ اگر آپ نے اب مارا تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اسے سمجھ نہ آیا کیا کہے۔ کچھ دیر پہلے وہ اسے بد دعائیں دے رہی تھی اور جب وہ اپنے انجام کو پڑا تھا روک کیوں رہی تھی؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے، پر وہ خوش کہاں تھی؟ خوش ہوتی اگر اسے ایک بھی سہارا دیتا، پر اس گمراہ شخص نے اتنوں کا دل دکھایا تھا کہ کوئی بچانے کے لیے تیار نہ تھا۔ نیچے آؤ، وہ ڈیکوریشن پہ ہی زمین پر پھینکتا چلایا جو 1000 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ کانپ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے سر پر پہنے حجاب کو سختی سے جکڑے نیچے آنے لگی۔ چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ وہ اس کے دماغ پر بوٹ کی ضرب مارتا تقویٰ کے نیچے آنے پر اس کے بازو کو پکڑے لے جانے لگا۔ خون کی ایک دھار سائم کے منہ سے نکلی اور سر پر ضرب لگنے پر وہ دوسری طرف لڑک گیا۔ تمہاری ماں ہے؟ کیا تم 2 منٹ کے لیے اپنی ماں مجھے دو گی؟ وہ گھسٹتی جا رہی تھی اور دماغ میں اس کے جملے گونجے تو نظریں مسز ہانیہ کے روم کے بند دروازے سے ہوتی لاؤنج کے بیچوں بیچ پڑے سائم کے یتیم وجود پر آئی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے کا منظر گھوما جب وہ اسے اندر لے کر آیا تھا اور اب وہ بے سہارا پڑا تھا اور وہ جا رہی تھی۔ ایک لمحہ لگا اسے فیصلہ کرتے۔ بھائی چھوڑیں۔ وہ اپنی کرائی مروڑ کر ان کی گرفت سے چھڑوانے لگی کہ دانیال کے قدم ٹھٹک کر رکے۔ تقویٰ نے دہلیز سے قدم پیچھے لے لیے اور دانیال کے قدم دہلیز کے باہر تھے۔ یہ کیا پاگل پن ہے تقویٰ؟ وہ چیخے کہ سہم کر وہ قدم پیچھے لے گئی۔ بھائی میں ایسے نہیں آ سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اور پیچھے ہوئی کہ دانیال نے خوخار نظروں سے گھورا۔ میرا دماغ خراب مت کرو کہ میں بھول جاؤں تم میری بہن ہو۔ وہ چیختا اس کی جانب لپکا کہ وہ بل کھا کر پیچھے ہوئی اور اس کی کوشش ناکام کر گئی۔ میں اسے اس کے کیے کا احساس دلائے بغیر نہیں آؤں گی۔ آج سب نے تو سزا دے دی، میری عزت نفس کا کیا؟ میں ایسے ہی معاف کر دوں اسے؟ وہ چلائی۔ میں خود دوں گا اسے اس کے کیے کی سزا، اسے ہوش میں آنے دو۔ تم آؤ میرے ساتھ، شاباش میری جان۔ اس نے باہیں پھیلائی۔ تقویٰ روتی ہوئی سر جھکا گئی۔ یہ کوئی سزا نہیں ہوئی، یہ تو اپنی بھڑاس نکالنی ہوئی، اور میں جانتی ہوں اس بھڑاس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں اسے محسوس کرواؤں گی میری حیثیت، ایک لڑکی کی عزت کا احساس دلاؤں گی جسے اس نے 2 منٹ میں اپنی ضد کی وجہ سے کھیل بنا دیا۔ وہ بھاری آواز میں بول رہی تھی کہ دانیال اسے دیکھنے لگا۔ تقویٰ، اسے اندر جاتے دیکھ کر وہ دھاڑا، پر وہ نہ رکی۔ اگر تم نے ایک قدم مزید اس کی جانب بڑھایا تو اپنے بھائی کو بھول جانا۔ وہ جس قدر سرد لہجے میں بولا تھا کہ تقویٰ سسک اٹھی اور پھر سامنے وجود کو دیکھنے لگی۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا سائم، سب کچھ۔ وہ روتی ہوئی اس کے پاس بیٹھی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھتی دروازے پر کھڑے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں بھائی۔ وہ ہاتھ جوڑ گئی۔ بس، دانیال نے دھاڑ کر اسے روکا۔
مت بھولو مجھ پر اس کا خون معاف کیا گیا ہے، اس نے شنگارتے سر لہجے میں کہا۔ آپ کو آپ کی بہن کا خون میں معاف کرتی ہوں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور اپنے حجاب سے اس کے منہ سے خون صاف کرنے لگی۔ دانیال خاموش کھڑا سکتے میں اسے دیکھنے لگا۔ تم بہت پچھتاؤ گی تقویٰ، بہت، ایک بھائی کا دل دکھایا ہے تم نے۔ وہ روتا ہوا بولا تو تقویٰ نے سنتے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بند کرو ناٹک اور لے جاؤ اپنی بھگوڑی بہن کو۔ مسز ہانیہ کی آواز پر دانیال نے سرخ نظریں اس کی طرف اٹھائیں اور تمسخر سے تقویٰ کو دیکھا جو سائن کا خون صاف کر رہی تھی، جیسے اس آواز کو سنا نہ ہو۔ تم میری بہن نہیں ہو، آج سے تم میری بہن نہیں ہو۔ وہ دھاڑتا وہاں سے نکلا تو تقویٰ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بھاگ کر انہیں روکنا چاہتی تھی، ان کے پاؤں پر گر کر معافی مانگنا چاہتی تھی، پر وہ اس کے وجود کو چھوڑ کر اٹھ ہی نہ پائی، یا اس کے اب وجود میں اتنی طاقت ہی نہیں بچی تھی۔ بھابی سائم، سیف جنید کو رضا نے کال کی تھی اور وہ بھاگتے وہاں پہنچے تھے اور اب تقویٰ کو لاؤنج میں بیٹھے تھے گھبرائے سے بولے، پر جب نظر ان کی گود میں سر رکھے پڑے سائم پر گئی، دونوں کا دل سکڑ گیا۔ ایمبولینس کو کال کر، جلدی، سیف جنید پر چیختا بولا اور بھاگتا دوزانوں سائم کے پاس بیٹھا۔ کس نے کیا اس کا یہ حال؟ وہ سرخ آنکھوں سے دھاڑا اور اس کی گھال تھپ تھپانے لگا۔ اس بھگوڑی کے بھائی نے، اور اب پتہ نہیں کس وجہ سے ٹک گئی ہے منحوس، آتے ہی سارا گھر بکھیر کے رکھ دیا کالی کلوٹی نے۔ مسز ہانیہ کو موقع ملا تو وہ چیخ پڑی۔ وہاج صاحب منہ پر تکیہ رکھے آرام کرنے کی کوشش کرنے لگے، ورنہ تو اپنے اسٹیٹس کا حال دیکھ کر ان کا برا حال تھا۔ سیف نے سامنے بیٹھی روتی ہوئی تقویٰ کو دیکھا۔ اب سے یہ تم دونوں کی بھابھی ہے اور اس کی عزت ایسے کرنی ہے جیسے اپنے ماں بہن کی کرتے ہو، مجھ سے بھی زیادہ اس کی عزت کرنا۔ تحکمانہ لہجہ اس کی سماعتوں میں گونجا۔ آنٹی تمیز سے بات کریں، یہ بھاگ نہیں آئی، آپ کے بیٹے نے اغوا کیا ہے۔ سیف سے پہلے جنید غصہ دباتے بولا اور سیف کے دیکھنے پر سر ہلایا۔ جانتی ہوں، دعوت بنی پھرتی ہوگی تبھی تو اس کی نیت خراب ہوئی ہوگی۔ وہ غلاظت منہ سے نکالنے لگی۔ بے حسی سے سنتی تقویٰ لب بھینچ گئی۔ بہت ہو گیا، اور بند کرو تم دونوں ناٹک اور لے جاؤ اسے۔ وہ چیختی اٹھی اور دونوں پر خوخار نظریں ڈال کر اوپر روم کی طرف گاؤن پکڑ کر بھاگ گئی۔ کیوں پہنچ گئے تھے اس کے چمچے، جنہوں نے مل کر اسے رسوائی کا ذائقہ چکھایا تھا اور اب عزت سے روشنائی کروا رہے تھے۔ وہ دروازہ بند کر کے بیڈ پر منہ کے بل گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا بھائی چلا گیا اسے چھوڑ کر، اس سے رشتہ ختم کر کے چلا گیا صرف اس انسان کی وجہ سے۔ سب چھوڑ گئے تھے پہلے، اکیلے تھے، اب تنہا رہ گئی۔ اس کا وجود لرزنے لگا اور پھر ہچکیاں بھرتی وہ اپنی دھاڑیں دبا رہی تھی۔ ایمبولینس کے آنے پر جنید سیف مسز ہانیہ پر نفرت بھری نظر ڈالتے ہوئے اسے اٹھا کر چلے گئے۔ ذلیل انسان، وہ سائم کو کوستی اندر داخل ہوئیں اور نائٹی لے کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ کیا ہوا، کیا کہا سائم سے دانیال نے؟ آغا جان کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھ کر آغا جانی بے صبری سے ان کی جانب لپکی۔ کچھ نہیں ہوا اسے، اب سے کوئی اس کا نام اس حویلی یا اس گاؤں میں نہیں لے گا۔ اگر کسی اتنی ہی اس سے دوری پر تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، جا سکتا ہے، پر یاد رکھے پھر لوٹ کر کبھی مت آئے میری موت پر بنا۔ وہ اپنا فیصلہ گھن گرج میں سنا کر اپنے روم کی جانب بڑھ گئے۔ پیچھے سرخ آنکھوں سے رضا ان کی پشت دیکھ کر اپنے روم کی طرف تیز قدموں سے چلا گیا۔ کیا ہوا وجدان، کیا کہا دانیال نے؟ تقویٰ ٹھیک ہے اور سائم؟ آغا جانی لپک کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور سرگوشی میں پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں کہا اس نے، ٹھیک ہیں دونوں۔ وہ اپنی ماں کا سر سینے سے لگا کر بولا تو آغا جانی نے سکون کا سانس بھرا۔ وسیم کو بولو کل تک سارے گاؤں میں مٹھائی کے ساتھ یہ بات پھیلا دے کہ مرحوم میر وہاب کے بیٹے سائم زید کی شادی تقویٰ فاروق سے کر گئی ہے۔ انہوں نے پاس کھڑے ملازم سے کہا تو وہ مؤدب سا سر کو خم دیتا چلا گیا۔ نہیں، آغا جان نے کہا تھا کہ اپنی ماں سے سائم کی حالت کا ذکر نہ کرے، نہ ہی دانیال کو جو انہوں نے اس کا خون معاف کیا تھا وہ بتائے۔ یہ فیصلہ بھی ان کی طرف سے تھا کہ گاؤں میں سب کو بتایا جائے مرحوم فاروق خان کی بیٹی کو سائم زید کی دلہن بنایا گیا ہے۔ اس سے کچھ عزت تو بچے اس خاندان میں، ورنہ اس لڑکے کے قدم سے تو اس نے لڑکی ذات کے وقار پر چوٹ لگانے کی کوشش کی ہے۔ وجدان صاحب کہہ کر اپنے روم کی جانب قدم اٹھائے تو آغا جانی سکون کا سانس بھر گئی اور دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھائے اللہ کا شکر ادا کیا جنہوں نے اس بڑھاپے میں ان کی عزت تو بچائی، پر ساتھ ان کے پوتے کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھا۔
وہ کچھ دیر بعد جا کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، پہلے آغا جان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور ثانیہ بیگم انہیں دیکھ کر مسکراتی اپنے شوہر کے پیچھے چلی گئی۔ شاہ پیلس میں حامد شاہ کے ساتھ بیٹھی مہکار نے بھی سارا تماشا دیکھا اور اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ اللہ ایسی اولاد کو ہدایت دے، ورنہ تو اس لڑکے نے اپنے ماں باپ کو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ انہوں نے افسوس سے کہتے چینل بدل دیا، اور مہکار کے سینے میں ٹھنڈک پڑ رہی تھی تقویٰ کی حالت پر۔ بیچاری خود کو بچاتے بچاتے سیدھا گہری کھائی میں جا گری۔ وہ دل ہی دل میں کمینگی سے مسکراتی، کہکا لگاتی، ہونٹوں پر اپنے باپ کی موجودگی کی وجہ سے مسکراہٹ ضبط کر کے اٹھی۔ نیوز دیکھی ہے جسٹس صاحب کے بیٹے کی انگیجمنٹ کی؟ روم میں آ کر اس نے موبائل اٹھا کر حیدر کو کال کی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حیدر کی صدمے بھری آواز اسپیکر سے گونجی تو مہکار کہکا ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ پڑ گئی۔ وہ دوست سے مل کر جب اپنے فلیٹ میں آیا اور کافی کا کپ بنا کر اسے لے کر روم میں آیا اور ایسے ہی فیس بک اوپن کیا تو وہاں لاتعداد پوسٹ سے دیکھ کر جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ جہاں تقویٰ تصویر میں وائٹ گاؤن پنک حجاب میں تقویٰ کے سامنے بیٹھا صائم اسے سرخ گلاب پیش کر رہا تھا اور پوسٹ پر لکھا تھا: ماں باپ کے ناجائز دباؤ میں نہ آتے، ان کی زبردستی میں نہ آتے، اپنی بیوی سے وفائی نبھاتے صائم زید نے سب کے سامنے اپنی مسز کو پرپوز کیا اور اسے دنیا کی حسین ترین لڑکی کا خطاب دیتے اپنے دل کی ملکہ بناتے اپنے ماں باپ سے معذرت کر لی۔ حیدر نے بے یقینی کے عالم میں پڑھتے پھر دوسری پھر تیسری ویڈیوز دیکھیں اور لفظ بیوی پر اس کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے جلدی سے گھر کال کی اپنے باپ کو۔ کال تو کسی نے نہ اٹھائی۔ وہ کب زمین پر پٹختا بے سکونی میں پاگل ہوتا یہاں وہاں ٹہلنے لگا کہ مہکار کی کال آ گئی اور اس کے پوچھنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی: سمجھنا کیا ہے اس پارسا نے؟ تمہارے جانے کے بعد اپنے یار صائم سے خفیہ نکاح کر لیا اور بھاگ گئے، پھر جب آئے تو دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ وہ انتہائی نفرت سے بولی، اور اس نفرت کی وجہ خود بھی نہیں جان پائی تھی، بس اسے تقویٰ سے نفرت تھی اور وہ اسے ذلیل خوار ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ خفیہ نکاح؟ وہ بڑبڑایا اور اپنے موبائل کو دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ تقویٰ نے صائم سے نکاح کر لیا، اس صائم سے جو بند روم میں اس کی آبرو کو روننا چاہتا تھا، اسے ہر جگہ تنگ کرتا تھا۔ اس لوفر سے شادی کر لی اور مجھ سے شادی کرتے وقت اسے اپنی عزت نفس کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے سوچتے بے تاثر چہرے سے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کیا کیا تو یہ تم نے تقویٰ؟ میں نے تمہیں اتنی عزت دینی چاہی، تمہیں عزت سے رخصت کروانا چاہا، تمہاری پاکیزگی کا تمہارا احترام کیا، تم سے التجائیں کی، اپنی محبت کا احترام کرتے تمہارے گھر رشتہ لے کر آیا، اور تم نے کیا کیا؟ مجھے ٹھکرا کر اس بد کردار شخص کو اپنا بنا دیا۔ کیوں؟ وہ دھاڑ اٹھا کے روم کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ پاس والے فلیٹ میں اس کی دھاڑ پہنچنے پر حجاب نے ہڑبڑا کر دیکھا۔ کون تھا اپیا؟ وہ روم سے باہر نکل آئی، سامنے بیٹھی لاؤنج میں رمشا سے پوچھنے لگی، جو اس کی کزن تھی جس کے پاس وہ آج کل گھومنے آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، شاید کوئی لڑکا ہے، رمشا نے کندھے اچکا کر کہا، تو وہ حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھنے لگی۔ تم تو کیا یہاں جانور بھی پائے جاتے ہیں امریکہ میں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کب کہا جانور ہے پاگل؟ رمشا اپیا نے اپنے بیٹے کو فیڈ کرواتے ہنستے کہا۔ وہ تو میں بھی جانتی ہوں لڑکا تھا۔ وہ ناک سکوڑ گئی۔ ارے بھائی تم نے تو پوچھا کون تھا؟ انہوں نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ اوہو اپیا، ایسی سچویشن میں لوگ یہی کہتے ہیں۔ اس نے سر پیٹ لیا تو رمشا نے سر ہلایا جیسے سمجھ گئی ہو۔ ویسے مجھے لگا جنگل میں کوئی بھیڑیا یا شیر گھس آیا ہو ہارر مووی کی طرح، اور میں معصوم شیرنی سہم سی گئی۔ اس نے آنکھیں مٹکاتے کہا تو رمشا نے اپنی 18 سال کی پیاری سی کزن کو کشن پھینک کر مارا، جس سے وہ ہنستی کھینچ کر گئی۔ ویسے میں جا کر دیکھتی ہوں کہیں بیچارے بھیڑی کے پاؤں میں کانٹا تو نہیں چبھ گیا۔ وہ افسوس کرتی منہ پر پہنے حجاب کے ایک سائڈ سے نقاب کر کے پن لگاتی باہر نکلی۔ پیچھے رمشا رکو کہتی رہ گئی، پر وہ سنتی کس کی تھی؟ اسے یاد تھا دوسرے فلیٹ میں کپلز رہتے ہیں، صرف اس سامنے والے فلیٹ میں ایک اکیلا لڑکا رہتا ہے۔ شاید بیچارے کو کیرے میں ڈر لگ گیا ہو۔ افسوس کرتی وہ بیل پر انگلی رکھ کر بھول گئی۔ حیدر جو بپھرا بیٹھا تھا، مسلسل بیل بجنے پر وہ غصے سے اٹھا۔ کیا ہے؟ دروازہ کھولتے ہی اس نے دھاڑ کے ساتھ پوچھا، جس پر نقاب میں حجاب سہم سی گئی اور فوراً خود کو سنبھال گئی۔ یہ کون سی تمیز ہے مسٹر؟ آپ میں ایٹیکیٹس نام کی کوئی چیز ہے؟
یہ آپ کا جنگل نہیں ہے جہاں آپ ایسے دھاڑیں گے، یہ فلیٹس ہیں جہاں ہم معصوم انسان رہتے ہیں۔ اس طرح چیخ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو لمبو؟ وہ ہاتھ نچا نچا کر سامنے کھڑے اس 28-29 سال کے لمبو کو دیکھتی غصے سے بولی۔ اس کے چپ ہونے پر حیدر نے اسے گھورا۔ 18-19 سال کی گرین حجاب سے نقاب کیے وہ دونوں ہاتھ نچا کر چنگارتی ہوئی بول رہی تھی۔ اپنے لہجے کو دیکھا ہے؟ تم میں کوئی ایٹیکیٹس ہیں؟ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ وہ چبا کر اس کی سیاہ آنکھوں میں گھورتا غصے کی شدت سے بولا، ورنہ یوں ڈسٹرب کرنے پہ رکھ کر دو دیتا۔ ہم لڑکیاں ہیں، ہمیں ایسے ہی بولنا چاہیے۔ تم اپنے چیخوں کو دھیما رکھو یا واش روم میں جا کر دروازوں کو لاک لگا کر ایک کونے میں بیٹھ کر منہ پر ہاتھ جما کر پھر چیخو تاکہ پڑوسی سکون سے رہ سکے، ورنہ یہ اچھا نہ لگے تو یہاں کے چڑیا گھر میں جاؤ، بھیڑیوں کی کمی ہے وہ تم پوری کراؤ، اور وہاں جتنا دل چاہے چیخنا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس کے تم کہنے پر آپ کو بھاڑ میں بھیجتی تم پر آ گئی اور غصے سے فریقے مشورے دینے لگی جس سے حیدر کے جھپڑے کی رگیں تن گئی۔ دماغ مت کھاؤ، پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑتی ہیں، لڑکیوں نے چیخنے کا سرٹیفکیٹ لے لیا ہے اور ہمیں آہستہ بات کرنی چاہیے، بندریا۔ وہ غصے سے کہتا بھیڑیے والا بدلہ چکا کر اس کے منہ پر دروازہ بند کر گیا کہ وہ بل کھا کر پیچھے ہوئی۔ یوں بندر کہیں کہ تم نے مجھے بندریا کہا؟ دروازہ کھولو، میں تمہارا نقشہ بگاڑ دوں گی لمبو۔ بھیڑیے ناکام عاشق، دروازہ کھولو۔ وہ اس کے دروازے پر لاتے مکے برساتی چیخنے لگی کہ آس پاس کے فلیٹ سے سب کپل نکل آئے اور رمشا بھی بھاگ کر باہر آئی۔ واٹ ہیپن حجاب؟ رمشا نے اس کے شانوں سے پکڑ کر اپنے ہاتھ پاؤں سرخ کرنے سے باز رکھا۔ اس لمبو نے مجھے بندریا کہا، اس کی ہمت دیکھو، پاپا کو کال کرو، اسے بتاؤ اس کی بیٹی کو اس لمبو نے بندریا کہا، بتاؤ اسے۔ وہ چیخ رہی تھی کہ رمشا اسے کھینچ کر روم میں لائی۔ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرو گی تو یہی سننے کو ملے گا، ہوش میں آؤ۔ اسے کھینچ کر نقاب اتارتے دیکھ کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر وہ سمجھانے لگی، چھوڑے سب، یہ بتائیں میں کہاں سے بندریا لگتی ہوں؟ وہ اپنے سائیڈ فیس قد کو دیکھتی، ہاتھ پاؤں کو دیکھتی پوچھنے لگی کہ اس کے اچانک سب کچھ بھول کر بندریا کی فکر میں جانے پر وہ کہکا لگا اٹھی۔ آپ کے ہنسنے کا مطلب؟ وہ تیوریاں چڑھا کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں یار، اس نے تم سے بدلہ لینے کے لیے بندریا کہا جس طرح تم نے اسے بھیڑیا کہا۔ رمشا نے سر پر چپت مار کر کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ ایک بار مل جائے پھر سے پتھروں سے سر پھاڑ دوں گی اس لمبو کا۔ وہ پکے ارادے باندھتی اپنے روم کی طرف چلی گئی اور پیچھے رمشا ہنسنے لگی۔ دروازے پر خاموشی چھانے پر وہ کوفت بھرا سانس بھر کر بیڈ پر گر گیا اور تقویٰ کو سوچنے لگا کیا اس نے ایسا کیا کیا ہوگا یا اس کے پیچھے سائم نے کچھ کیا ہے اس کے ساتھ۔ صبح کی کرنیں آسمان پر پھیلی تو دروازے کی بیل پر ہوئی عائشہ ہڑبڑا کر اٹھی اور موندی موندی آنکھوں سے دیکھنے لگی کہ ٹھا کے ساتھ دروازے پر ہاتھ مارا گیا۔ دانیال! حواس باختہ سی وہ دوپٹہ سر پر اوڑھ کر بھاگی اور جلدی سے دروازہ کھول کر سائڈ ہو گئی۔ فوت ہو گئی تھی کیا جو سن نہیں پا رہی تھی؟ اندر داخل ہوتا دروازہ بند کر کے وہ غصے میں سرخ آنکھوں سے اس پر دھاڑا کہ عائشہ نے بے ساختہ نفی کی۔ آنکھیں کھلی اور دماغ حاضر رکھا کرو ورنہ سارے حواس ٹھکانے لگا دوں گا۔ غصے سے اس کے جھکے سر کو گھورتے وہ اندر بڑھ گیا۔ تقویٰ نہیں آئی؟ وہ پیچھے سے بولے جس پر دانیال کے قدم تھم گئے اور اسے مٹھیاں بھیجتے دیکھ کر وہ حیران سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا اس کا نام منہ پر مت لانا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے بازو سے جھکڑ کر جھٹکا دیتا غرایا کہ وہ سہم کر آنکھیں میچ گئی۔ سوری، میں بھول گئی۔ اس کی پکڑ میں درد سے لب دبا کر وہ سسکی، بھولا مت کرو میری باتیں۔ اس کے بالوں سے جھکڑ کر سر اونچا کرتے وہ منہ پر پھنکارا، اور آئندہ کبھی میرے سامنے ایسا ذکر مت کرنا ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم خود کو پہچاننے سے بھی انکاری ہو جاؤ گی۔ وہ اس کی بے رحم پکڑ میں لرز رہی تھی اور وہ اس کے بازو بالوں سے جکڑے باور کروا رہا تھا۔ جاؤ 2 منٹ میں ٹیبل پر ناشتہ لگاؤ۔ اسے جھٹکے سے چھوڑتے اس پر ایک غصے بھری نظر ڈال کر مڑ گیا اور عائشہ اپنے بازو سے ہلانے لگی۔ اس سے بہتر ہوتا گلا گھونٹ کر مار دیتے بابا۔ وہ روتی ہوئی آنکھیں پوچھتی نے ڈھال سے وجود کو گھسیٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر لائی اور وہاں سے رات کا کھانا اٹھانے لگی۔ اس نے جلدی سے چائے کا پانی رکھا اور چائے بنانے لگی۔ آگے تو اسے کچھ آتا نہیں تھا، کاش وہ سیکھ لیتی۔ وہ جانتی تھی صبح دانیال پراٹھا کھاتا ہے ناشتے میں، اور اسے تو سوکھی روٹی چائے کافی بنانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا۔
چائے بنانے کے بعد اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر دوپٹے سے صاف کرتی وہ باہر نکلی، پر یہ دیکھ کر اس کی جان ہوا ہو گئی جب بازو فولڈ کرتے دانیال کے ماتھے پر خالی ٹیبل دیکھ کر بل نمودار ہوئے تھے۔ اس نے غصے سے کچن کی طرف دیکھا جہاں لرزتی اپنی ٹانگوں پر بمشکل کھڑی عائشہ اسے دیکھنے پر نظر جھکا گئی۔ اب کیا اخبار میں اشتہار دوں کہ ناشتہ لاؤ؟ وہ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر برہمی سے بولا تو وہ لب کاٹ کر واپس اندر آ گئی اور لب کاٹتے سوچنے لگی کہ کیا دے اسے۔ ایک خیال کے آتے وہ فریج کھول کر اندر دیکھنے لگی اور وہاں بوائل ایگ کی چٹ دیکھ کر ڈبل روٹی نکال کر جلدی سے ٹرے میں رکھتی چائے کا کپ رکھ کر وہ لے جانے لگی اور ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے رکھا۔ دانیال نے نظریں انڈے ڈبل روٹی اور چائے کے کپ پر ڈالی اور پھر نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ ہاتھ مروڑتی اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ دانیال کے دیکھنے پر نظر جھکا گئی۔ بیٹھو، اس نے حکم دیا تو وہ بوکھلا گئی۔ جی؟ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا بیٹھو مطلب بیٹھ جاؤ۔ وہ غصے سے دانت پیس کر بولا تو وہ سر ہلا کر چیئر کھسکا کر سامنے بیٹھ گئی۔ کھاؤ۔ اس نے کپ اٹھاتے سالم انڈا اور روٹی اس کی جانب ٹرے میں کھسکائی تو وہ ہڑبڑا گئی۔ یہ تو آپ کے لیے ہے ناشتہ۔ اس نے ذرا سی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کے خود کو تکتا پا کر فوراً نظریں جھکا گئی۔ میں نہیں کھا رہا، تم کھاؤ۔ اس نے لبوں سے کپ لگایا۔ پر میں وہ میں چپ کر کے کھاؤ، سنا نہیں تم نے؟ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ پر میں تو انڈا نہیں کھاتی، وہ روتی ہوئی بولی تو اس نے لب بھیج لیے۔ پر اب کھاؤ گی، جو میں کہوں گا وہ کرو گی، پھر چاہے تم وہ چاہو یا نہ، سمجھی؟ اس نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر کہا تو وہ سہم گئی اور سر ہلاتی ٹرے اپنی طرف کھینچ لی۔ روکھا انڈا اور سوکھی روٹی اس کے گلے میں پھنسنے لگی۔ دانیال ناگوار نظریں اس پر ڈال کر اپنا آدھا چائے کا کپ میز پر پٹک کر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہاں کوئی نوکرانی نہیں ہے میڈم، اس لیے آج سے ناشتے سے فارغ ہو کر جلدی سے صفائی کرو۔ دروازے پر رک کر اسے آرڈر دیتا اندر روم میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ عائشہ نے سوکھی روٹی منہ میں ڈالتے 2 روم، چھوٹے سے لاؤنج اور کچن پر مشتمل اس گھر کو دیکھا۔ اس نے تو کبھی اٹھ کر خود پانی نہیں پیا تھا کہ جا کے صفائی کرنا، اور یہ سوچتے اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ اس نے سوکھی روٹی حلق میں پھنسنے پر دانیال کا رکھا کپ منہ سے لگا لیا اور جب احساس ہوا تو لب بھیج گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ملازمہ کو ٹرالی لے کر جاتے دیکھ کر مسز ہانیہ غصے سے بولی۔ میڈم وہ تقویٰ میم کے لیے۔ اس نے سائم کے روم کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا تم سے۔ وہ چیخی تو ملازمہ ڈر کر نفی کرنے لگی۔ اور تم سے پوچھا کس نے؟ پیچھے سے آواز پر وہ ایک دم پلٹی اور سامنے کھڑے سائم کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ لے جاؤ۔ اس نے مسز ہانیہ کے پیچھے کھڑی ملازمہ کو حکم دیا اور وہ اپنی میڈم کو دیکھ کر سائم کے ڈر سے سر ہلا کر جانے لگی۔ وہ کہتی لب بھیج گئی۔ ہاں تو تم دونوں نے کیا سمجھا ایسے ہی مر جاؤں گا؟ ساری دعائیں آنسوں میں بہہ گئی۔ وہ کہکا لگا کر ہنستا بولا کہ وہ نخوت سے چہرہ پھیر گئی۔ بہت ہو گیا تماشا، نکالو اب اس لڑکی کو گھر سے، یہ میرا گھر ہے، سنا تم نے؟ وہ خررائی۔ ایسے ہی؟ وہ تمسخر سے ابروج کہا گیا۔ تمہارے مرنے کے بعد تو یہ گھر میرا ہونے والا ہے، پھر کیوں چوں چوں کر رہی ہو؟ اپنا بھیجا ٹھنڈا رکھو اور مجھے بھی ٹھنڈا رہنے دو، ورنہ ابھی جو ذرا سی عزت بچی ہے وہ بھی چٹکی میں اڑا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا غصے سے بولتا اوپر جانے لگا اور مسز ہانیہ نے اس کی پشت دیکھی۔ شرٹ خون سے سرخ تھی اور چہرے پر بھی جگہ جگہ نیل پڑے تھے۔ وہ مٹھیاں بھیج کر وہاج صاحب کو دیکھنے لگی جو سائم کی گفتگو سن چکا تھا۔ اب یقین آیا؟ وہ تلخی سے کہہ کر اپنی چیئر پر بیٹھے۔ تو میں نے انکار کب کیا ہے؟ وہ بھی سامنے بیٹھی۔ انسان جب اپنے نفس خواہشوں میں اندھا ہو جاتا ہے تب وہ کوئی احساس نہیں رکھ پاتا، جیسے اس وقت ہانیہ سب احساسات سے آری تھی۔ ماں نہیں تھی، اگر ماں ہوتی تو جانتی ماں کیا ہے۔ اسے ڈاکٹر ڈسچارج نہیں کر رہے تھے، وہ اسے ایک دن رکھنا چاہتے تھے کیونکہ اس کے ماتھے پر بری طرح سے ضرب ماری گئی تھی اور ناک منہ سے خون اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا ثبوت تھا، پر وہ ضد کروا کر صرف پٹیاں باندھ کر چلا آیا تھا، یہاں تک کہ جنید صرف اس کے پاؤں میں گرنے کے لیے تیار تھے کہ ایک دن تو رک جا، پر اس نے بری طرح دونوں کو جھڑک دیا اور اٹھ کر چلا آیا۔ اس نے دروازہ کھول کر روم میں قدم رکھا تو بیڈ روم سے ملکہ اسٹڈی روم سے خوبصورت سی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی تھی۔ اس کے قدم تھمے اور اس نے مسکراتی ملازمہ کو دیکھا۔
ملازمہ کو جانے کا اشارہ دیتے وہ شوز پاؤں سے نکال کر کوٹ جو کندھے پر لٹکا تھا وہ پھینک کر بیڈ پر لیٹ گیا اور اسٹڈی روم سے آتی خوبصورت آواز اپنی سماعتوں میں انڈیلنے لگا۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی اور آہستہ سے اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا۔ مدھم قدموں کی چاپ پر سائم نے کروٹ لی تو سادہ سے بلو کاٹن کے سوٹ میں بلو ہی دوپٹے کا حجاب کیے وہ چلتی باہر آ رہی تھی، اور جب خود پر نظروں کی تپش محسوس کی تو کچھ چونکنے کے انداز میں بیڈ کی طرف دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ سامنے ہی سرخ نیلی آنکھوں سے ماتھے پر سفید پٹی باندھتے سرخ و سفید چہرے پر نیلے نشانوں کے ساتھ وہ اپنا لمبا چوڑا وجود لیے بیڈ پر دراز تھا۔ تقویٰ کے دیکھنے پر مسکرایا۔ مزہ آیا کل کے دھماکے پر؟ اس نے شرارت سے دیکھتے ابرو چکا کر پوچھا۔ اس نے صرف ایک سر نظر ڈال کر صوفے پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اس کے جواب نہ دینے پر سائم نے دونوں آنکھیں سکیڑی۔ تم گئی نہیں اپنے بھائی کے ساتھ؟ اس نے دوسرا سوال کچھ سخت لہجے میں پوچھا۔ تقویٰ منہ کو جاتا ہاتھ روک کر تمسخ بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ دل بھر گیا اس کھیل سے؟ تلخ لہجے میں پوچھنے لگی تو وہ ڈھیٹ بن کر ہنسا۔ میں نے یہ کب کہا؟ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تقویٰ نے کوئی جواب نہیں دیا اور ناشتہ کرنے کے بعد نیپکن سے منہ ہاتھ صاف کرنے لگی۔ مجھے ناشتہ نہیں کرواؤ گی؟ اس کی ساری کارروائی دیکھتے بولا۔ اللہ نے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت دیے ہیں، کسی کو اغوا کر سکتے ہو، زور زبردستی سے نکاح کر سکتے ہو تو اٹھ کر ناشتہ بھی کر ہی سکو گے۔ تند و تیز لہجے میں کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آئینے کے سامنے آ کر برش اٹھاتی حجاب کھول کر بالوں میں برش کرنے لگی۔ اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں پر تیرے بھائی نے ان میں سے ساری ہمت نچوڑ دی ہے، اس لیے تم کروا رہی ہو یا میں اپنا ناشتہ دوائی خود لوں؟ وہ اس کے پشت پر بکھرے بالوں کے آبشار کو دیکھتا زمانی لہجے میں گویا ہوا۔ تقویٰ نے نظریں اٹھائی اور اس کی نظریں خود پر پا کر وہ منہ پھیر گئی اور جلدی جلدی چوٹی کے بل ڈالنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں بالوں کی چوٹی بنائے اس نے اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا اور صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی، اور ٹرے میں اس کے لیے ناشتہ نکال کر آہستہ سے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی تو سائم نے فتح مندی سے مسکراتے اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دی اور خود تکیوں کے سہارے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بنائی جگہ پر وہ ٹرے رکھ کر جانے لگی تبھی وہ گھور کر بولا، میں نے ناشتہ کروانے کے لیے کہا ہے، لے آنے کے لیے نہیں۔ کہتے ہوئے اس نے اس کی کلائی جکڑی اور کھینچ کر بٹھایا کہ وہ گرتے گرتے بچی۔ انسانوں کی طرح بیہیو کرو مجھ سے۔ وہ غصے سے دھیمے لہجے میں کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی غرائی اور اپنی کلائی سہلائی۔ تو تم بھی تو مجھ سے بیویوں والا رویہ اختیار کرو، ورنہ اگر میں نے شوہر کا رول اختیار کیا تو مصیبت تمہارے لیے ہی پیدا ہوگی۔ کہتے ہوئے ناشتے کی طرف اشارہ دیتے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ لیے اور تقویٰ ناچار لب بھیج کر ناشتے کی طرف دیکھنے لگی اور نوالا لے کر اس کے منہ کی طرف لے جانے لگی، پر وہ بغیر منہ کھولے خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھ سے ضد مت کیا کرو مولانی، میں بہت ضدی اور برا انسان ہوں۔ اس نے کہتے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے منہ کی طرف لے گیا اور آہستہ سے اس کی انگلیوں سمیت منہ میں نوالا ڈالا کہ وہ کانپ کر رہ گئی اور کھینچ کر اپنا ہاتھ کھینچا۔ جبر، زور زبردستی، ضد کے علاوہ تمہیں اور کیا آتا ہے سائم زیدی؟ وہ لفظ چبا چبا کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور دور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ سائم نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا اور ٹھا کے ساتھ ہی ٹرے نیچے پھینک دی کہ تقویٰ اچھل پڑی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کھانے کی قدر نہیں؟ کماؤ تو پتہ لگے کتنے محنت سے روزی روٹی کمائی جاتی ہے، نہ قدرے۔ وہ غصے ناگواریت سے بولتی اٹھی اور بغیر ڈرے سہمے وہاں سے ٹرے میں کھانا رکھنے لگی اور انٹرکام پر ملازمہ کو بلوا کر اسے لے جانے کو کہا۔ اس دوران وہ خاموش سے لب بھینچے اسے گھور رہا تھا۔ اچانک ہی پاس کھڑی تقویٰ کو اس نے کھینچا تو وہ آہ کے ساتھ سیدھا اس کے اوپر گری اور سائم نے تھوڑی مٹھی میں جکڑی۔ نخرے دکھا رہی ہو مولانی؟ سائم نیچے آواز میں غرایا۔ وہ اندر سے بالکل سہم گئی تھی پر اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہ دیا۔ میں کیوں تمہیں نخرے دکھانے لگی؟ تم سے میرا زبردستی نکاح کے علاوہ اور رشتہ ہی کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس طرح سرد لہجے میں بولی کہ سائم ٹھٹک گیا۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا مجھ سے زبان مت لڑاؤ، ورنہ وہ حال کروں گا کہ نانی یاد آ جائے گی۔ دوسرا ہاتھ پیچھے سے نکال کر اس کے کمر میں ڈالا اور خود میں بھینچ لیا کہ تقویٰ مزاحمت کرنے لگی۔ وہ مسکراتا اس کے غصے سے سرخ آنکھوں میں دیکھتا اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ چھوڑو مجھے۔ اس کے سینے پر ہاتھ ٹکا کر وہ اٹھنے کی کوشش کرتی غصے سے بھرائی آواز میں بولی کہ وہ دلکشی سے ہنس پڑا۔ بس ختم تمہاری اکڑ؟ کھانے کی قدر نہیں، بدتمیز ہوں۔ وہ اس کی نقل اتارتے بولا۔
ناشتہ کیوں نہیں کروایا اس کا حساب دو ملانی۔ اگر شوہر زخمی ہو، بیمار ہو تو کیا ملانی کا فرض نہیں اس کی خدمت کرے؟ وہ دوسرے ہاتھ کو بھی اس کے گرد ڈالتا اسے مکمل بے بس کر گیا۔ میں کیوں کرواؤں تمہیں ناشتہ؟ تمہارے ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کسی کی بہن کو اغوا کرو، اس کی عزت نفس سے کھیلو۔ میرا بس چلے تو میں اس سے بھی بری سزا دلواؤں تمہیں کہ تم جو ابھی لوٹ آئے ہو سارا مہینہ اسپتال میں پڑے رہو۔ وہ اس کے سینے پر مکہ مارتی درشتگی سے بول رہی تھی اور سائم اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ اگر اسپتال کے بیڈ پر تم میرے ساتھ رہو گی تو 1 ماہ کیا 4 سال تک پڑا رہوں گا؟ وہ چڑھاتے ہوئے بے باکی سے بولا۔ ابھی تقویٰ نے پھنکار کر سخت سا جملہ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ٹھا کے ساتھ دروازہ کھلا اور سائم نے ایک دم اسے بیڈ کی دوسری سائڈ ڈالا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ سامنے سرخ چہرے نفرت بھری نظروں سے کھڑی مسز ہانیہ پر دھاڑا۔ دکھا دی نا اس 2 کوڑی کی لڑکی نے پہلی صبح ہی اپنی اوقات۔ وہ چنگاڑتی اندر داخل ہوئی، سائم کی خوخار نظروں سے گھوریاں نظر انداز کر گئی۔ 2 کوڑی کی تو آپ بھی تھیں جو میرے ڈیڈ کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنی اوقات دکھا دی۔ وہ جو اب نفرت سے بولا تو مسز ہانیہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ پوچھو اپنی بھگوڑی محبوبہ سے جس نے کس طرح اپنی اوقات دکھاتے ملازمہ سے کپڑے لے کر پہنے۔ وہ حقیر نظروں سے تقویٰ کو دیکھتی بولی۔ زبان سنبھال کر بات کرو مسز واج، اگر آئندہ میری بیوی کو بھگوڑی کہا تو وہ حال کروں گا کہ دونوں پریمی کی حالت دنیا دیکھے گی۔ وہ اس پر پھنکارا اور پاس بیٹھی تقویٰ کی جانب مڑا۔ کیوں کپڑے پہنے تم نے ملازمہ کے سائیں کی جان؟ اس کے جھکے سر کو انگلی کی مدد سے اٹھاتا اس کی سرخ بری آنکھوں میں دیکھتا محبت سے چور لہجے میں پوچھنے لگا کہ تقویٰ کو تو حیرت کا جھٹکا لگا کہ جو شخص کچھ دیر پہلے غصے، طنز، تمسخر سے سوا بات نہیں کر رہا تھا اس کا لہجہ اس طرح بدلتے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ مسز ہانیہ کے تو اس کے جذبے لٹاتی نظروں کو اس 2 کوڑی کی معمولی لڑکی پر دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کہاں وہ تھا اور کہاں سانولی وہ عام سی لڑکی؟ پاگل تھا یا اندھا جو اس کوئلے کی کان کو اٹھا کر لایا تھا؟ مجھے نماز پڑھنی تھی اور میرے پاس کپڑے نہیں تھے، گاؤن پر آپ کے خون کے دھبے لگے تھے اس لیے وہ اسے دیکھ کر یہ لے لیا۔ اس نے کہا تھا نیو ہے، اس نے ابھی پہنا نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتی بتانے لگی، لفظوں میں کوئی لچک نہیں تھی، بالکل سپاٹ تھا۔ سنا، نماز پڑھنی تھی اسے اپنی، اور اپنا قیمتی گاؤن بھی دیا اور اس کی اوقات اس سے لگا لو کہ یہ سائم زیدی کی بیوی ہے، تقویٰ۔ وہ لفظوں کو چن کر اس طرح سے خاص انداز میں بولا کہ مسز ہانیہ نے پاس بیٹھی تقویٰ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تمہیں لیلا سے بات کر لینی چاہیے، وہ تمہاری محبت ہے، اس کے ساتھ تم کافی زیادتی کر چکے ہو۔ وہ تقویٰ کو جلانے کے لیے جان بوجھ کے بے وقت لیلا کا نام لے گئی، پر اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہ دیکھ کر تل ملا اٹھی۔ میں نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے اس کے ساتھ، اب نکلو، میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے دوسری لڑکیوں کے بارے میں مت بتاؤ، میں مائل نہیں ہونے والا۔ وہ چبا کر کہتا اس کا منہ سرخ کر گیا اور وہ دونوں پر غصے بھری نظر ڈال کر ٹھا کے ساتھ دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی تقویٰ جھپک کر بیڈ سے اترنا چاہا تو پیچھے سے اس نے چوٹی کو پکڑ لیا۔ چلو شاپنگ کرنے چلتے ہیں، جس کی آفر تمہیں میں پہلے ہی کر چکا ہوں، ویسے ہی آج کر رہا ہوں ملانی۔ وہ پیچھے سے سرگوشی میں بولا کہ اس کا آنسو پھسل کر گال پر گرا اور وہ وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے لے کر شاپنگ کے لیے روانہ ہو گیا اور پیچھے مسز ہانیہ جو میڈیا کی وجہ سے گھر بیٹھی تھیں، ان دونوں کے ساتھ جانے پر دل کر رہا تھا دونوں کو اڑا دے۔ جو ان کی آزادی چھین کر خود آزاد گھوم رہا تھا، سب کی نظروں میں ہیرو بن کر۔ گھر کی صفائی کرنے اور کشنز تکیوں کے کور چینج کر کے وہ نڈھال سی ہو گئی اور اب بیڈ پر گر کر تقویٰ کے سادہ سے روم کی چھت کو دیکھنے لگی۔ دانیال کے روم کی صفائی نہیں کی تھی کیونکہ وہ روم میں موجود تھے، اور اگر کچھ سامان یہاں وہاں ہو جاتا تو جان نکال دیتا اس کی، جس ڈر سے اس کے جانے کے بعد ریلیکس انداز میں کرنے کا سوچا۔ فریش ہو جاتی ہوں۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور تھکے تھکے سست قدم لیتی دانیال کے روم کے سامنے آئی، اور کچھ دیر کشمکش میں رہنے کے بعد گہرا سانس بھر کر اس نے اپنے مٹی دھول سے اٹے کپڑوں کو دیکھ کر انگلی سے دروازہ نوک کیا۔ آ جاؤ۔ اندر بھاری آواز پر اس کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں۔ وہ ہمت کرتی دوپٹہ ٹھیک کر کے اندر داخل ہوئی اور مڑ کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ بغیر یہاں وہاں دیکھے لیمپ کی مدھم روشنی میں آگے بڑھی کہ بیچ میں ہی اندھیرا چھا گیا۔ وہ ڈر کر وہیں رک گئی اور کمرے میں نظریں گھمائی تو کھڑکی یا روشن دان سب بند تھے۔ اس نے ہمت کر کے قدم بڑھایا کہ پھر لیمپ روشن ہوا اور ساتھ کمرہ بھی۔ یہی عمل مسلسل ہوتا رہا کہ وہ ڈر سے ایک جگہ پر کھڑی بیڈ کی طرف نظریں اٹھائی اور اندھیرے میں ہی دیکھنے لگی کہ جیسے ہی کمرہ روشن ہوگا وہ اسے دیکھے گی کہ وہ خود کر رہا ہے یا اپنے آپ سے ہو رہا ہے۔
کمرہ روشن ہوا اور اس کی نظریں اس پر ہی تھیں۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ دراز ہوا آنکھوں پر ایک بازو ٹکائے دوسرے ہاتھ سے مسلسل لیمپ کو آف آن کر رہا تھا۔ وہ اس کی حالت سمجھتی لب بھیج کر اپنے بیگ کی طرف آئی اور نیچے بیٹھ کر بڑی مشکل سے لیمپ کی روشنی آن ہوتے ہی کپڑے ڈھونڈنے لگی اور بند ہوتے رک جاتی۔ اسی صورتحال کے زیر اثر وہ اپنا اورنج لون کا سوٹ لے کر بیگ بند کرتی اٹھی اور آہستہ سے سنبھل کر قدم اٹھاتی وہ باتھ روم میں بند ہو گئی اور سر کو دونوں ہاتھوں میں دھام گئی جو چکرا رہا تھا لائٹ کے آف آن ہونے کی وجہ سے۔ خود کو سنبھال کر وہ فریش ہوئی اور چینج کر کے تولیے سے بالوں کو لپیٹ کر باہر نکلی۔ اس کا ارادہ تقویٰ کے روم میں جانے کا تھا۔ یہاں تو اس انسان کو پتہ نہیں کون سے دوڑے پڑ رہے ہیں، بہن کو ڈھونڈنے کا چھوڑ کر روم میں گیم کھیلنا شروع ہو گیا۔ منہ بنا کر سوچتی ہوئی وہ اس کی طرف نظر اٹھا گئی، تب لائٹ کے ایک دم روشن ہونے پر اسے احساس ہوا جیسے وہ رو رہا ہو۔ اس کے چوڑے بازو سے دکھتی شیو اسے بھیگی سی محسوس ہوئی۔ وہ آنکھیں سکوڑ کر دیکھنے لگی اور یقین ہو گیا کہ وہ سچ میں رو رہا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ حیران پریشان روم کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ شاید تقویٰ کے لیے رو رہا ہے۔ وہ لب بھیج کر سوچنے لگی کہ اس کی آنکھیں خود بھر آئیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اپنی پوری ہمت جمع کر کے اس نے مخاطب کر دیا، پر جواب ندارت۔ اس بار اندھیرے کا وقفہ طویل ہوا، پھر سے اپنے معمول پر آ گیا۔ اپنوں کے بچھڑنے کے درد کو محسوس کرتی وہ اس کی طرف قدم لے کر ڈرتی آئی کہ پوچھ سکے کیوں رو رہے ہیں۔ دانیال۔ قریب پہنچ کر اس نے اپنی کپکپاہٹ چھپا کر پکارا، پر اس بار بھی جواب نہ آیا۔ عائشہ نے اپنے سن ہاتھ کو حرکت دی اور ذرا سا ہوا میں بلند کر کے اس کے بازو پر ذرا سی انگلیاں رکھی۔ اب اس کا جملہ بھی مکمل نہ ہوا تھا کہ اچانک ہی اس نے ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور وہ چیخ مار کر اس کے اوپر آ گری۔ دانیال۔ اس کا سانس پھول گیا اور وہ وحشت زدہ سی اس کے حصار میں اس کی پکڑ میں مچلتی اپنے گرد اس کے سخت بازو کی گرفت ہٹانے لگی۔ شش۔ اس کے بالوں کو تولیے سے آزاد کرواتے وہ گھمبیر لہجے میں بھاری سی سرزنش کرتا بولا کہ وہ سانس روک گئی جب دانیال نے اسے اپنے برابر بیڈ پر ڈالا۔ مکمل اندھیرے میں وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے کی کوشش کرتی لرز رہی تھی کہ اس کی سانسوں کی تیز تپش اسے اپنے گالوں پر محسوس ہوئی۔ کیوں بار بار بلا رہی تھی لڑکی؟ وہ سخت لہجے میں پوچھنے لگا کہ عائشہ نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ آپ رو رہے تھے، پھنسی سی آواز میں وہ بولی۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی تھی؟ اسے روشن چمکتے چہرے کو اپنے نظروں کے حصار میں لے کر بظاہر غصے سے بولا کہ وہ سہم گئی۔ اس کے جواب نہ دینے پر وہ جھک آیا اس کی بھیگی گردن پر اور اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ آنسو پھسل کر اس کی بھیگی گردن کا حصہ بن گئے اور عائشہ آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ جب اس کی بہن ایک بد کردار لڑکے کے لیے اسے بھول سکتی تھی تو پھر یہ لڑکی تو اتنی گری پڑی نہیں تھی، اس کا کیا قصور؟ اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ بھول بھال کر اس کے نازک سراپے کو خود میں بھینچ لیتا، دفتن باری دروازے کی بل بجی۔ عائشہ نے بھی آنکھیں کھول لی اور ہوش میں آتے ہی جھپک کر اس کی مٹھی سے اپنا دوپٹہ چھین لیا کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور عائشہ کو موقع ملا تو وہ گرتی پڑتی دروازہ کھول کر اس سے پہلے ہی وہاں سے بھاگی اور تقویٰ کے روم میں آ کر دروازہ بند کرتی اپنی اتھل پتھل سانسوں کو درست کرتی اسے لگ کر کھڑی ہوئی۔ اور دانیال سر جھٹک کر شرٹ کے اوپری بٹن بند کرتا جوتے پہن کر باہر نکلا اور دروازہ کھول کر سامنے موجود وجود کو پا کر وہ ساکت رہ گیا۔ پھپھو؟ اس کے منہ سے آواز نکلی، سفینہ بیگم کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھتے۔ پاس کھڑی زریش نے مسکراہٹ چھپائی۔ ہٹ پیچھے، وہ غصے سے کہتی اسے سامنے سے ہٹا گئی اور گھر میں داخل ہوئی۔ دانیال صاحب، آپ کی خیر نہیں، بہت غصے سے آئی ہیں اماں جی، زریش پاس سے گزرتی آہستہ آواز میں بولی، پر دانیال کی نظر جب اس طرف اٹھی تو ہٹنا بھول گئی۔ دل کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں اور وہ لب بھینچ گیا کچھ دیر پہلے کا جب منظر آنکھوں میں گھوما۔ وہ تو مجھ سے پیار بھی نہیں کرتی، اس کی تو محبت ہی کوئی اور تھا۔ کیا میں اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا؟ ہاں، یہ زبردستی ہی تو تھی۔ نہ وہ اس سے محبت کرتی ہے نہ میں۔ نکاح کا احساس نہیں دلایا اس نے، اپنے دکھوں غموں میں گم رہتی ہے، محبت کے کھو دینے کے احساس میں کھوئی رہتی ہے کہ اسے میرا کوئی احساس ہی نہیں۔ اگر کچھ کہوں تو کرتی ہے، ورنہ کچھ نہیں، اپنے آپ میں ہی مگن۔ تو ایسے زبردستی ہی ہوئی؟ کہتے ہیں عورت اپنی پہلی محبت نہیں بھولتی، تو کیا وہ بھی کبھی نہیں بھولے گی اس لڑکے کو؟ میں ایسے ہی جبر کی اسے اپنے گھر میں زبردستی کے رشتے میں باندھ کر رکھوں گا، اور وہ مجھ سے ڈر کی وجہ سے اف بھی نہیں کہے گی، نہ ہی اپنا کوئی حق لے گی نہ جتائے گی۔
اس نے تو شروع میں ہی بار بار طلاق مانگی تھی اور میں نے اسے بری طرح پیٹ دیا، جس وجہ سے اب خاموش ہے۔ یہ سب سوچتے اس کی رگیں خود بخود تن گئیں کہ بہت مشکل سے اپنے اندر اٹھتے آگ کو دبایا تھا۔ یہ سوچ یہ ایک غیرت مند انسان کے لیے جان لیوا تھی کہ جو لڑکی اس کی بیوی ہے، اس کے دل میں خود نہیں کوئی اور بستا ہے۔ جس نے اسے اچھے برے کی پہچان بھلا دی، وہ محبت بھلا بھلا پائے گی؟ ساری سوچوں کو جھٹک کر دانیال نے مسکراتی نظر اس پر ڈالی اور اسے اندر آنے کی جگہ دیتے ان کے بیگ اٹھائے۔ کیسی ہیں آپ پھپھو؟ وہ بیگ اندر رکھتا سفینہ بیگم کے سامنے آ کر بولا۔ کون سی پھپھو؟ تیری پھپھو تو کب کی مر گئی۔ وہ غصے تلخ لہجے میں بولی کہ دانیال تڑپ اٹھا۔ یہی حال زریش کا تھا۔ اماں کیا ہو گیا ہے؟ کب سے بد دعائیں دے رہی ہیں، اب بس کر دیں۔ وہ التجا کرتی بولی۔ تم چپ کرو ذرا۔ وہ اسے جھڑکتی چپ کروا گئی۔ تم بتاؤ، کیا شہر آ کر ہم بھول گئے تجھے؟ تیری پھپھو بھول گئی کہ ایک بار اسے بلانے کا تو دور، پوچھنے کے بھی لائق نہ سمجھا؟ کیا اتنے بیزار تھے مجھ سے کہ گاؤں چھوڑتے ہمیں بھی بھول گئے دونوں بھائی بہن؟ ویسے تمہارا بھی قصور نہیں، شہر کی کشش ہی ایسی ہے کہ اچھے اچھوں کو بھلا دیتی ہے، پھر یہ بیوہ پھپھو کہاں یاد رہے گی؟ وہ کہتی پلو منہ پر رکھ کر رو پڑی کہ دانیال نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ انہوں نے مزاحمت کی پر وہ انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ سچی پھپھو، ہماری تو سب کچھ آپ ہیں، آپ کو بھول سکتے ہیں؟ وہ ان کے سر پر بوسہ دیتا بولا۔ چل ہٹ پرے، مجھ سے جھوٹ نہ بول۔ اگر اتنی پھپھو عزیز ہوتی تو بہن کی شادی کے وقت ہم ضرور یاد رہتے۔ انہوں نے اس کے بازو پر ہاتھ مارتے کہا تو وہ مسکراہٹ دبانے لگا۔ زریش مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ پھپھو جان، آپ ہمیں ہر وقت یاد رہتی ہیں، پر حالات ایسے بن گئے تھے کہ کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، بس آغا جانی نے جلدی نکاح کروا دیا۔ اسے سمجھ نہ آیا کیا بولے، تبھی نادم ہوتا یہ سب کہہ گیا۔ ہاں گئی تھی یہ خبر سنتے کہ تقویٰ کا نکاح کر دیا ہے سائم سائیں سے، تو حویلی گئی تھی۔ وہاں زہرا بیگم یعنی آغا جانی نے بتایا کہ اپنی بہو کی چال سے بچانے کے لیے میں نے اس کا نکاح کروایا ہے۔ دانیال سے الگ ہو کر اپنی آنکھیں صاف کرتی وہ بولی تو دانیال نے سکون کا سانس بھرا۔ پھر جانتے ہوئے بھی اتنے شکوے شکایت کر رہی تھی؟ اس نے ایک نظر زریش کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تو پھپھو منہ بنا گئی۔ تو تم سے اتنا تو ہو سکتا تھا کہ پھر فون ہی کر دیتے۔ اس بار دانیال شرمندہ سا سر جھکا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میں سمجھا آپ ناراض ہوں گی۔ اس کی آواز میں غم تھا کہ دونوں ماں بیٹی نے محسوس کیا۔ تو اب کون سا خوش ہوں؟ اچھا چھوڑ یہاں آ۔ وہ جانتی تھی کہ کتنا اپنی بہن سے محبت کرتا ہے۔ جب تک وہ کھانا نہیں کھا لیتی وہ ایک نوالا منہ میں نہیں لیتا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتا، اسے اپنے ساتھ بٹھائے اچھی اچھی اسلامی باتیں سناتا کہ زریش اور تقویٰ بہت غور سے سنتی اور اس پر عمل کرتی تھی۔ پھپھو نے اسے ساتھ لگاتے ماتھا چوما تو ایک بار پھر دانیال کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کا دل کیا چیخ کر اسے تقویٰ کی نادانی بتائے کہ کیسے وہ اس لڑکے کے لیے اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ جب اس عورت کا لہجہ اور باتیں سامنے آتی تو دل کرتا جائے اور اسے گھسیٹ کر زبردستی اس جہنم سے کھینچ لائے، پر جب سامنے اس کی باتیں آتی تو خود پر ضبط کر لیتا۔ کیا حال کر دیا ہے اپنا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دیکھ کر بکھرے بال بکھرا حلیہ انہیں تڑپا گیا۔ کیا کھانا نہیں کھاتے ہیں یا تقویٰ کے جانے کے بعد کھانا ہی بھول گئے ہیں؟ زریش کو اس کی حالت کا اندازہ تھا۔ کوئی کھلانے والا نہیں تھا۔ کہتے ہوئے وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اب بے فکر ہیں، ہم آ گئے ہیں نا، خوب کھلائیں گے، کیوں اماں؟ وہ مسکرا کر کہتی اپنی ماں کی رائے لینے لگی، جس پر انہوں نے زور و شور سے سر ہلایا۔ بہت کمزور ہو گیا ہے میرا بیٹا، سفینہ بیگم کہتی اسے ساتھ لے کر صوفے پر بیٹھی زریش کے پاس بیٹھی۔ اس کی نظروں میں شکوے صاف تھے جن سے دانیال مسلسل نظریں چرا رہا تھا۔ کمزور کہاں ہوں، ہاں البتہ کھانا نہیں ملتا۔ وہ اپنے چوڑے جسامت کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا تو زریش سفینہ بیگم ہنس پڑی۔ کھانا جناب کو نہیں ملتا، باقی کمزور نہیں ہوئے، یہ بھی ٹھیک کہا۔ وہ ہنسی اور اس کی کھنکدار ہنسی دانیال کے زخمی سینے پر ٹھنڈک کے پھوارے برسا رہی تھی۔ وہ بھول گیا کہ کوئی پیچھے بھی ہے۔ اس نے بے ساختہ تپش رہتی نظروں سے اسے دیکھا جس پر زریش کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا، اور وہ شرمائی سی مسکان سجائے ناک سکوڑ کر سفینہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ فریج ہے گھر میں؟ سفینہ بیگم کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ جی ہے، اس نے سر ہلاتے کہا۔ جارز جا، یہ رکھ اندر آ۔ اس نے ٹفن بیگ سے نکالتے اس کی جانب کیا۔ وہ اٹھ کر ٹفن لینے لگی، جس پر دانیال اس کا چہرہ 3 سال بعد قریب سے دیکھ کر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ زریش چور نظروں سے اسے دیکھتی مسکرا کر وہاں سے نکلی اور سامنے کچن کی طرف چل پڑی۔ صرف گھی؟
دانیال نے زریش کی پشت دیکھ کر اپنے دل کو سنبھالتے پھوپھو سے کہا، اتنے بڑے ٹفن میں صرف گھی بھر کر لاؤں گی کیا؟ گاجر کا حلوہ اور سوہن حلوہ بھی ساتھ لائی ہوں، باقی کا تجھے یہیں بنا کر کھلاؤں گی۔ انہوں نے اس کے سر کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آئی تو بڑی لمبی ناراضگی لے کر تھی، پر تجھے دیکھ کر منہ سارا غصہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ وہ منہ بناتی بولیں، جس پر دانیال کا کہکا پڑا۔ ہاں، یہ تو بہت نیک بات ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ یہ کون ہے دانیال؟ زریش کی حیران پریشان آواز پر دانیال نے اس کی طرف دیکھا، جو اسے دیکھتی پھر سامنے روم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سفینہ بیگم اور دانیال نے بیک وقت پیچھے دیکھا اور وہاں عائشہ کو سفید رنگت کے ساتھ شوق کھڑا دیکھ کر آنے والے وقت کا سوچتے اس کا دل ڈوب گیا۔ یہ کون ہے دانی؟ کہیں تو نے؟ سفینہ بیگم کا سانس پھول گیا۔ یہ سوچ دماغ سن کر گئی کہ کہیں دانیال نے بھی شادی تو نہیں کر لی۔ اس کی بیٹی پھپھو؟ دانیال نے تڑپ کر اس کی جانب ہاتھ بڑھائے، جس پر انہوں نے جھٹک دیے۔ ادھر زریش کی سانس سے دھڑکنیں بالکل بند ہونے کو تھی۔ اس نے حیرت سے اپنی بات کا جواب نہ دیتے دانیال کو دیکھا اور اسی لمحے دانیال نے بے بسی سے اس کی طرف نظریں اٹھائیں۔ زریش کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اس سے پہلے زریش دھاڑے مار مار کر روتی ایک آواز نے اس کی دھڑکنیں بحال کر دیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں تقویٰ کی دوست ہوں عائشہ۔ آنسوں سے بھری نظریں جھکاتے عائشہ نے کہا۔ وہ اپنی سانسیں بھی بحال نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک دانیال کے لمس پر اس کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ اس کا لمس اپنی گردن پر پا کر اس کا دماغ سن پڑ گیا تھا اور دل کی حالت ایسی کہ جیسے ڈھول بج رہا۔ وہ چلتی آئینے کے سامنے آئی اور اپنا زرد پڑتا چہرہ سرخ دیکھ کر کچھ دیر پہلے اس ستمگر کی قربت کو یاد کرتے اس کی سانسیں پھول گئیں اور پلکیں لرز گئیں۔ بدن پر ہولے ہولے لرزہ طاری تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ جو پاگل تھی حیدر کے لیے، وہ کبھی اسے نہیں بھلا پائے گی، اسے ہمیشہ اپنی پہلی محبت بنا کر یاد رکھے گی، پر ان چند لمحوں میں ہی وہ اسے بھلا بیٹھی تھی، کیونکہ اس نے ہمیشہ حیدر کو دولت میں ہی یاد کیا تھا۔ اس کی دولت کو یاد کرتے اسے یاد کیا تھا۔ اس کی دولت کی کشش کو وہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کی محبت ہے اور وہ جنون کی حد تک اسے چاہتی ہے، تو دانیال کے قریب آنے پر وہ اسے کیوں یاد نہیں آیا؟ البتہ اس کے بجائے اپنے شریک حیات کی قربت پاتے ہی اس کا شدت بھرا لمس محسوس کرتے اس کی دھڑکنیں اتنی زور سے دھڑک اٹھی کہ وہ خود گھبرا گئی اور اسی گھبراہٹ میں اسے تھوڑا دور ہونے پر وہاں سے بھاگ گئی۔ ایک خوف بھی تھا کہ کہیں اپنی نفرت جتانے کا کوئی دوسرا انداز تو نہیں، اور اب ایک آخری خواہش بھی انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھی کہ اس کے مضبوط کندھے پر سر رکھ کر اسے اپنی حالت کا بتائے کہ وہ کتنی تڑپ رہی ہے، اس کی کیا حالت۔ یہ احساس ہی مجھے مار رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کو مارا ہے۔ مجھے اس قطرہ قطرہ موت سے بچا لو، مجھے خود میں چھپا لو۔ میں مانتی ہوں میں گناہ گار ہوں، میں نے ایک پاک باز لڑکی کے پاک کردار اور اس کے دامن پر کیچڑ اچھالنا چاہا۔ کیا اس کی سزا یہ کم نہیں کہ میں اپنا کردار سارے محلے کے ہزار انسانوں کے سامنے داغدار کر بیٹھی؟ اس پر انگلی اٹھائی، ہزار انگلیاں مجھ پر اٹھ رہی تھیں۔ اسے نفرت سے دیکھا، ہزار لوگ مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی عزت گرانی چاہیے، میری کوئی عزت نہیں بچی۔ سب نفرت حقارت سے دیکھتے ہیں۔ ڈر لگتا ہے باہر نکلتے کہ کہیں کوئی پتھر نہ مار دے اور کہیں یہ دیکھو جا رہی ہے بد کردار لڑکی اپنے ماں باپ کو کھا گئی۔ میں حیدر سے محبت نہیں کرتی، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، ایک نامحرم کی دولت کی ہوس میں اتنا گر گئی تھی، مجھے یہ غم اندر ہی اندر کھا رہا، میرا چین سکون لوٹ گیا، رات کو برے برے خواب سونے نہیں دیتے۔ مجھے چھپا لو خود میں دانیال فاروق، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے سوا کسی کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ مجھے ذرا سی عزت دے دو، تمہارے قدموں میں گر جاؤں گی۔ مجھے چھپانے کے لیے جگہ دے دو تاکہ سانپ رات کو ڈستے ہیں ان سے بچ جاؤں۔ مجھے اپنی پناہوں چھپا لو۔ میں صرف اپنے شوہر اپنے محرم سے محبت کرنا چاہتی ہوں، اسے سوچنا چاہتی ہوں۔ میں دلدل میں دھسی ہوئی ہوں، ہاتھ بڑھا کر وہاں سے نکال دو۔ جس طرح ابھی اپنے سکون کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، اسی طرح کبھی میرے سکون کے لیے میرا ہاتھ تھام لو۔ مجھے ذرا سی عزت دے دو دانیال۔ وہ آئینے کے سامنے روتی ہوئی خود سے مخاطب ہوئی۔ دفتر روم سے باہر ایک کھنکدار ہنسی کی آواز گونجی۔ عائشہ کا دل سکڑ گیا اور وہ سہم سی گئی۔ ساری خوش فہم سوچوں کو جھٹک کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے بھیگے بالوں کو کیچر میں جکڑ کر سر پر دوپٹہ لیا اور اپنے چہرے کو صاف کرتی باہر نکلی ہی تھی کہ پہلے ہی قدم پر ساکت رہ گئی۔ دانیال اور اس کے ساتھ بیٹھی عورت کی اس کی جانب پشت تھی اور سامنے بیٹھی سیاہ چادر میں لڑکی کو دیکھ کر وہ سانس روک گئی۔ سرخ سفید رنگ، سیاہ کالی آنکھیں، سرخ بھرے بھرے لب اور چھوٹی سی ناک۔ اس کے چہرے کے نقوش اس قدر حسین تھے کہ عائشہ کو اپنا آپ اس کے سامنے کچھ بھی نہ لگا۔
پٹھان کے حسن کی تعریفیں اس نے اپنے دوستوں سے بھی سنی تھی، اور پہلی بار جب تقویٰ کو دیکھا اسے جھوٹ لگا۔ پھر اس کے بھائی کو دیکھا تو پورا یقین لے آئی۔ اس نے تقویٰ سے مذاق مذاق میں پوچھا تھا، تم کیوں، میرا مطلب ہے کہ عام نقوش والی ہو اور تمہارا بھائی اس قدر ہینڈسم؟ وہ ہنس پڑی کہ میرا بھائی میرے باپ پر گیا ہے اور میں اپنی ماں جیسی ہوں۔ کئی بار اس نے دانیال سے بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ بہت خوبصورت ہیں، واقعی پٹھان لگتے ہیں۔ تب وہ شفقت بھری مسکان کے ساتھ اسے کہتا شکریہ گڑیا، اور اب اس کے چہرے سے تو وہ شفقت روٹ ہی گئی تھی، وہاں صرف سرد تاثرات تھے اور اسے دیکھتے لب بھینچنا۔ وہ ساکت کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، اور جب زریش کا شرمانہ دیکھا تب اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کس نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ جس پر اس کا حق ہے وہ اب دوسری کی تھی۔ اس کا دل کیا دھاڑے مار کر دنیا کو بتائے کہ دیکھو میرا حال، میں نے ایک لڑکی کا برا چاہا، اسے بدنام کرنا چاہا، اب دیکھو مجھے اور مجھ سے سبق حاصل کرو، کہیں کی نہیں رہی میں۔ اللہ کی ایسی لاٹھی پڑی کہ سسک اٹھی ہوں میں۔ اس بندی کا دل دکھایا، اب میرا دل زخمی ہو رہا ہے۔ جل رہی ہوں میں کہ اب بھی اس کا محرم اسے اپنے رشتے کا احساس دلا رہا تھا، اور ابھی ہی وہ کسی اور کو، اپنی سابقہ منگیتر کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا اسے شرمانے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ خود پر اپنے دل پر جبر کرتی بول گئی جو اسے بولنا تھا، کیونکہ وہ اپنی وجہ سے پھر کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس عورت کی جو حالت ہو رہی تھی یہ جان کر کہ اس کے بھتیجے نے سچ مچ شادی کر لی ہے تو ہو سکتا نہیں، یقین تھا کہ انہیں کچھ ہو جاتا۔ اور سامنے کھڑی لڑکی جو کچھ دیر پہلے شکوے شکایت نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر محبت سے اسے دیکھ رہی تھی، اب اسے دیکھ کر اپنی جان ہی نہ دے دے۔ اس لڑکی کا آنسو اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے، اور دانیال کی بے بس حالت نے اسے توڑ دیا۔ تبھی وہ اس کی مشکل آسان کرتی بول گئی، کیا وہی عائشہ جس کا ذکر تقویٰ کرتی ہے مجھ سے؟ موج جیسی خاموشی میں زریش کی آواز گونجی۔ سفینہ پھپھو کو سنبھالتے دانیال نے عائشہ کی بات پر خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس لڑکی نے کیوں پھر سے ایک نئی مصیبت کھڑی کر لی اس کے لیے؟ اچھا ہوتا معلوم ہو جاتا، ایک بار ہی درد ملتا۔ نہیں، ہمیشہ تماشا مچانے والی یوں کیوں بات چٹکیوں میں ختم کرتی، اور یہ سنہری موقع ہی تو تھا اس کے لیے مجھ سے جان چھڑوانے کا۔ عائشہ نے سرخ نظروں سے گھورتے دانیال کو دیکھا، جس کی نظروں میں صاف وارننگ تھی، اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا بکا تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ نظر انداز کرتی زریش کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی وہی ہوں، اس نے اسرار میں سر ہلایا۔ پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو تقویٰ کی غیر موجودگی میں؟ اس نے غصہ دباتے پوچھا۔ جی وہ میرے ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد تقویٰ مجھے یہاں لے آئی تھی، پھر وہ میں اب جا رہی تھی کہ یہ، وہ دانیال کی بات کاٹ کر بولی۔ ابھی وہ تقویٰ کی گمشدگی کا بتاتی دانیال بیچ میں ٹوپ گیا۔ لڑکی تم روم میں جاؤ، وہ دبے لہجے میں درستگی سے بولا۔ دانی کیوں وہ جائے روم میں، مجھے پوچھنے دو۔ اب تقویٰ کی شادی کے بعد وہ یہاں اکیلے تمہارے ساتھ کیوں گھر میں رہ رہی ہے، جا کیوں نہیں رہی اپنے خاندان والوں کے ساتھ؟ زریش غصے سے دانیال کو دیکھتی بولی، پر عائشہ تو تقویٰ کو سنتے ہی ہکا بکا رہ گئی۔ تقویٰ کی شادی؟ عائشہ سست دھڑکنوں کے ساتھ بڑبڑائی۔ خاندان والے مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ انہوں نے ہم سے تعلق توڑ دیا تھا۔ وہ اپنے دل کو سنبھالتی بولی، اب کیوں کہتی دانیال تم نے مجھے نہیں بتایا تقویٰ کی شادی کا؟ اس نے تو پہلے ہی کہا تھا اس کی بہن کا نام مت لو اپنی زبان پر، اور اس کی کون سی اوقات تھی اس کی نظروں میں جو سامنے والی لڑکی کی طرح شکوہ کرتی؟ پھپھو نے غور سے اس کا سرخ تمتماتا چہرہ دیکھا اور اس کی اضطرابی حالت میں ہاتھوں کی موڑ توڑ کو۔ یہاں آؤ، وہ اس کے خوبصورت نازک سراپے کو دیکھتی بلانے لگی۔ زریش خاموشی سے اسے دیکھنے لگی جو برستی آنکھوں سے اس کی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ جی وہ سست قدموں سے سامنے آئی۔ دانیال کی سرخ انگارہ نظریں، آنکھیں وہ جھکی نظروں سے محسوس کر رہی تھی۔ کیوں تعلق قطعی کر لیا؟ پھپھو نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس بٹھایا تو وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ دانیال دانت پیستا لب پیوست کر کے زمین کو گھورنے لگا۔ بس روتے نہیں۔ پھپھو کو اس کمزور پتلی سی لڑکی پر ترس آ گیا۔ انہوں نے ایک تو ماں باپ کی موت، دوسرا خاندان کا دھتکار دینا، دونوں اس قدر گہرے درد محسوس کرتی اس کا سر سینے سے لگا گئیں۔ انہیں اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی اور اس نے معذرت کرتی نظروں سے دانیال کے جھکے سر کو دیکھا۔ ایم سوری عائشہ، میں کافی روڈ ہو گئی۔ میں جانتی ہوں اچانک سے تقویٰ کے جانے اور خاندان کے نا اپنانے پر کہاں سے تم لائی اتنی جلدی کوئی بھروسے مند چھت؟ زریش بھی جلدی واپس جگہ پر آئی اور اسے روتے دیکھ کر بولی، نہیں کوئی بات نہیں۔ اس نے ہاتھوں سے چہرہ صاف کرتے کہا، میرا اپنا گھر ہے، میں وہاں چلی جاؤں گی، میں مزید کسی پر بوجھ نہیں بن سکتی۔ وہ مسکراتی بھاری آواز میں بولی کہ اس کے لفظ بوجھ پر دانیال نے سر اٹھایا۔ تو کیا اس لیے یہ کھیل رچایا کہ وہ یہاں سے بھاگ سکے؟
اوہ مطلب پھپھو اور زریش کے آ جانے پر وہ یہ سنہری موقع چاہتی ہے۔ اندر بھڑکتے چھولوں کو دبا کر لہو آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم کہیں نہیں جاؤں گی؟ اس کے لہجے میں ایسی وارننگ تھی کہ وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ ہاں بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے دانیال، تمہیں کہیں اکیلے جا کر رہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنے پناہ میں رکھے، سب کو بہت برے حالات ہیں شہر کے، جہاں اکیلی لڑکی دیکھی نہیں وہاں ہزاروں منحوس پائے جائیں گے۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں اور زریش یہیں ہیں، اب تم ہمارے ساتھ رہنا۔ انہوں نے محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تو عائشہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوئی، میں بور تو نہیں ہوں گی، اور تم تو شہر کی ہو، تمہیں کتنی اچھی اچھی ٹپس آتی ہوں گی بالوں کی، خوبصورتی کی، اسکن کی، اور وہ الجھ گئی کہ عائشہ بغیر دانیال کی گھروں کا اثر لیے ہنس پڑی۔ بس کر دیں اب، اور میں نے تمہیں گھر کی ٹپس بھی لے لینی ہے۔ سفینہ بیگم کے کہنے پر زریش کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں آپ کے بیگ اندر رکھ کر آتا ہوں، دانیال کہتا ایک نظر عائشہ پر ڈال کر اٹھ گیا۔ بہت شوق ہے تمہیں یہاں سے جانے کا، میں ہی پاگل تھا، تمہیں اپنانا چاہتا تھا، اپنی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ بیگ نیچے رکھتے اس نے گھنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے سوچا، سفر سے تھک کر آئی ہوں گی پھپھو، فریش ہو کر آرام کر لیں۔ پیچھے سے دانیال نے کہا، جو عائشہ سے باتیں کرتی دونوں غور سے سن رہی تھی۔ دانیال کی آواز پر سر ہلایا۔ میں کچھ ٹھنڈا لاتی ہوں آپ دونوں کے لیے۔ دوپٹہ درست کرتی عائشہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھپھو سر ہلاتی اس کے سر پر ہاتھ رکھتی چلی گئی۔ پیچھے زریش بھی ایک نظر دانیال پر ڈال کر چلی گئی۔ اب سے لاؤنج میں عائشہ اور دانیال رہ گئے تھے، اور عائشہ اس کی موجودگی اپنے پیچھے محسوس کرتی جھرجھری لے کر اس کی تپش دیتی نظروں سے دور ہونے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ بہت شوق ہے تمہیں یہاں سے بھاگنے کا؟ وہ جو فریج سے کیوبز نکال رہی تھی، اس کے ہاتھ بڑھانے سے پہلے ہی تیش میں اندر آتے دانیال نے اسے بازو سے پکڑا اور فریج بند کرتے اس زور سے لگایا کہ عائشہ کی اس اچانک حملے سے منہ سے سسکی نکل گئی۔ جواب دو، مجھے بھاگنا چاہتی ہو تاکہ اپنے بچھڑے یار سے مل سکو؟ اس نے نیچی آواز میں پھنکارا کہ اس کا جبڑا اپنی انگلیوں میں سخت پکڑتے چہرہ اونچا کیا۔ میں تو آپ کی مشکل آسان کر رہی تھی۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں اور اس کی سرخ شعلے بھڑکاتی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھ سے، میرے گھر سے دور بھاگ کر تم میری بیوی ہو کر باہر جا کر رہو گی، میری عزت کو لوگوں کے لیے تماشا بناؤ گی، یہ میرے لیے آسانی تھی؟ اس سے بہتر تھا تم ساری حقیقت بتا دیتی، اس سے میرے لیے آسانی ہوتی، بے وقوف عورت۔ اس کی پھنکار پر وہ آنکھیں میچ گئی۔ آپ کی وہ منگیتر ہے، وہ آپ کو دھوکے باز سمجھتی، اور آپ کی پھپھو کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ میرے شوہر ہیں تو ان پر کیا گزرتی، اور آپ کی محبت۔ وہ چہرہ چھڑوانے کی کوشش کرتی، بمشکل اسے دیکھتی بول رہی تھی اور آنکھیں برس آئی تھیں۔ بڑا خیال ہے میری منگیتر کا، اس نے طنزیہ ابرو اچکایا۔ میں بس چاہتی ہوں کہ آپ دونوں مل جائیں، آپ کی محبت آپ کو مل جائے۔ وہ نظر جھکاتی کس حال سے بول رہی تھی وہ وہی جانتی تھی، جبکہ سامنے والا اور بدگمان ہو رہا تھا۔ تمہیں تکلیف ہوگی جب دو پیار کرنے والوں کو بچھڑتے دیکھو گی نا، یہی بات ہے جو تم سے برداشت نہیں ہو رہی، اور پھر سے کسی کو بچھڑتے دیکھو گی تمہارے زخم ہرے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسے دو لگا کر چہرے کو سرخ کر دے۔ ایسی بات نہیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا بولے اس بات پر، تبھی منمناتی صرف یہی کہہ سکی، تو پھر کیسی بات ہے؟ کیوں بھاگ گئی میرے روم سے؟ کیوں مزاحمت کر رہی تھی میری غربت پر؟ اس کے تھپڑ لگائے بغیر ہی اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، اور وہ کوئی جواب دیے بغیر خاموش سی کھڑی رہی، اور دانیال کی تیز گرم سانس سے اپنے چہرے پر محسوس کرتی لب بھیج گئی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری محبت کو بچانے کا اور مجھے میری منگیتر سے ملانے کا، تو اب برداشت کرنا اس کھیل کو اور اپنے جھوٹ کو بھی۔ بیوی تو تم میری ہو، چاہے تم مانو یا نہ، نکاح کر کے لائے ہوں، کوئی مذاق نہیں۔ اب بھگتو، اپنا انجام دیکھتا ہوں کب تک اس جھوٹ کو گھسیٹتی ہو۔ اس نے اس کا جبڑا چھوڑ کر پیچھے سے گردن میں ہاتھ ڈالا اور اس کا چہرہ جھٹکے سے قریب کر لیا کہ وہ صرف وحشت سے اس کی اذیت کا نیا انداز دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بیگز میرے روم میں ہیں، جن سے شاید ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بے سہارا یتیم میری بہن کی دوست صاحبہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، ایک روم، ایک بیڈ، شاید میرے سہارے کے لیے۔ وہ جھک کر لفظ چبا چبا کر بولتا، اس کی گردن سے اس کی مہک میں گہرا سانس بھر کر اسے زلزلوں کے زد میں چھوڑ کر ایک گہری نظر اس پر ڈالتا، اسے سہمنے پر مجبور کرتا وہاں سے جانے لگا۔ ارے دانی، تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ میں تمہیں تمہارے روم میں ڈھونڈ رہی تھی۔ زریش فریج سے کیوبز نکالتی عائشہ کی پشت پر نظر ڈالتی مسکرا کر دانیال سے بولی، جس پر وہ اسے نرم نظروں سے دیکھتا مسکرایا۔
وہ مس عائشہ ضد کر رہی تھی جانے کے لیے۔ میں اسے سمجھا رہا تھا کہ تم یہاں محفوظ ہو، باہر کی دنیا کو نہیں جانتی۔ بس اسے تفصیل سے سمجھایا کہ اچھے برے کی پہچان رکھو، بچی نہیں ہو۔ وہ کچھ بلند آواز میں کہتا اسے دیکھنے لگا۔ ہاں عائشہ، دانی ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں یہیں رہنا چاہیے، ایٹ لیسٹ تب تک جب تک ہم ہیں یہاں۔ ہمارے لیے ٹھنڈا روم میں لاؤ۔ وہ کہہ کر زریش کو ساتھ چلنے کا اشارہ دیتا آگے بڑھ گیا اور عائشہ کی سانسیں رک گئیں اپنی بیگز کا سوچتے کہ اگر دیکھ لیے تو جو کچھ دیر پہلے ماں بیٹی پیار کر رہی تھیں یہ جان کر جوتے برسانا شروع ہو جائیں گی۔ زریش، اس نے گھبرا کر زریش کو بلایا۔ دانیال مسکرا کر رکا اور کچن کے ڈور کو دیکھا۔ ہاں عائشہ؟ وہ دانیال کو چلنے کا کہتی کچن میں آئی۔ کیا آپ یہ آنٹی کو دے دیں گی؟ میں یہ دانیال جی کو دے آتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اس کے حوالناک چہرے کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ لب دباتی وہ دروازہ نوک کرنے لگی۔ دانی سے کہنا میں آ رہی ہوں۔ زریش نے مسکرا کر اسے دیکھتے کہا تو وہ مسکراہٹ پاس کرتی سر ہلا گئی۔ آ جاؤ۔ مسکراتی آواز پر وہ ایک گہرا سانس بھرتی، خود میں ہمت پیدا کرتی اندر داخل ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری منگیتر کہاں ہے؟ دانیال اس کے حواس باختہ چہرے کو مصنوعی غصے سے دیکھتا بولا۔ وہ آ رہی ہیں۔ اس کے سامنے ٹھنڈے کا گلاس کرتی بولی۔ آپ باہر بیٹھ کر باتیں کریں نا پلیز۔ ٹرے کو جکڑتی وہ منمناتی منت سماجش کرنے لگی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ گلاس لبوں پر لگا کر چھپا لی۔ کیوں ہم پر نظر رکھنی ہے؟ اس نے پاؤں کی انگلیوں سے اس کا جھولتا دوپٹہ کھینچا۔ وہ گھبرا کر اس کی پہنچ سے دور ہوئی۔ نہیں ایسی بات نہیں، چاہے چھت پر بات کر لیں، مجھے کچھ عرصے سے موقع پر بیگ لے جانے دیں، پھر چاہے کر لیں باتیں یہیں۔ وہ بھرائی آواز میں بولی۔ دانیال نے سمجھتے سر ہلایا۔ کون سا کیسا موقع؟ وہ گلاس اس کے سامنے کرتا بولا۔ میں ان کے سونے پر لے جاؤں گی۔ اس نے آنکھیں نیچے کرتے کہا تو دانیال نے چونک کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ شرافت سے اٹھ گیا اور اس کے پاس سے گزرتا اسے اپنے استحقاق کا احساس دلاتا وہاں سے گزر گیا اور عائشہ پر اپنی گردن پر اس کی انگلیوں کے لمس پر تڑپ اٹھی۔ یہ انسان اب چاہتا کیا ہے؟ وہ بھرائی آنکھوں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی۔ شاپنگ سے فارغ ہوتے وہ اسے لے کر اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی ریسٹورنٹ میں لایا اور وہاں سے ڈنر کروایا۔ چلیں؟ تقویٰ کافی بے سکونی محسوس کر رہی تھی، تبھی اس سے بولی۔ ہاں چل رہے ہیں۔ اس نے سر ہلاتے بل میں پیسے رکھے اور اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر لے جانے لگا۔ اس نے چینج نہیں کرنے دیا تھا، صرف زبردستی دھمکا کر اس سے اس کی سائز پوچھ کر ساری شاپنگ کرنے لگا۔ اور تقویٰ کبھی سرخ چہرے تو کبھی غصے بھری نظروں سے اسے دیکھتی۔ ٹھرکی انسان ہزاروں میں نمایاں ہوتا ہے۔ وہ کڑ کر سوچتی، اس کی پشت کو دیکھتی جس کے پیچھے وہ کھڑی تھی۔ اس نے پرفیوم سے لے کر لپسٹک تک اس کے لیے لی تھی اور وہ مٹھیاں بھینچے کھڑی یہاں وہاں اسے نظر انداز کرتی دیکھ رہی تھی۔ بیٹھو۔ اس نے گاڑی کا فرنٹ ڈور اس کے لیے کھولا اور اس نے بیٹھنے کا کہا تو تقویٰ ایک خونخوار نظر اس ڈھیٹ پر ڈالتی اندر بیٹھ گئی۔ اس میں غصے کی کیا بات ہے مولانی؟ اگر تم نہ بھی بتاتی مجھے پھر بھی سب کچھ معلوم ہے، شوہر ہوں تمہارا۔ اس نے مسکراتے اس کا ہاتھ دبایا اور کہکا لگا اٹھا۔ وہ شاپ سے کچھ ضرورت کے سامان کے لیے ہاتھوں میں شاپر جھلاتی آس پاس کے انگریزوں کو دیکھ رہی تھی۔ دفتن اس کی نظر بلڈنگ کے سامنے پارکنگ ایریا میں بائک روکتے اس لمبو پر گئی۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اوہ، آ گیا بندر اپنے آستانے سے باہر۔ وہ بڑبڑائی، اے سٹاپ۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور اس نسوانی چیخ پر بلڈنگ میں جاتے حیدر نے پلٹ کر دیکھا اور اس نقاب والی بندریا کو سامنے پا کر اس کا منہ بن گیا۔ میں؟ اس نے اپنے سینے پر بائک کیز رکھ کر پوچھا۔ یس یو۔ وہ دانت پیستی اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور حیدر کو اپنا ٹائم پھر سے ویسٹ ہونے پر دکھ ہونے لگا۔ جلدی بتائیں، زیادہ ٹائم نہیں میرے پاس، اس نے روکھے لہجے میں کہتے وقت کی قلت دکھاتے اپنے گلائی میں بڑی گندی کو دیکھا۔ جانتی ہوں آپ کے گدھے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، نمک جو بھیجنا ہے ان پر ملک کے لیے۔ چلو اپالوجائز کرو مجھ سے اس والی بدتمیزی کے لیے۔ اس نے انگلی سے اشارہ دیتے پچھلی بدتمیزی کا یاد دلایا۔ مجھے لگتا ہے مس، جا کر پہلے اپنے دماغ کا علاج کروائیں پھر آ کر بات کریں، ٹوٹلی ٹائم ویسٹ لوگ۔ وہ کہہ کر بڑبڑاتا اسے سرخ چھوڑ کر جانے لگا۔ ابے رک، وہ چیخی پیچھے سے۔ ابے؟ وہ بڑبڑایا اور اس کی جانب مڑا۔ تم نے مجھے ابے کہا، بندریا؟ وہ غصے سے دھاڑا کہ آس پاس کے لوگ بھی متوجہ ہو گئے اور دو پاکستانیوں کو یوں لڑتے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے وہاں سے گزر گئے۔ ہاں کہا ابے، تو عزت سے اپولوجائز کرو ورنہ ابے کیا شبے بھی بولوں گی۔ چٹکی بجاتی شاپر دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے وہ بولی۔
بچی ہو اس لیے بخش رہا ہوں، ورنہ رکھ کے دو دیتا، ہوش ٹھکانے آ جاتے کہ بڑوں سے بات کیسے کرتے ہیں. اور اپولوجائز مائی فٹ. وہ سرد مہری سے کہہ کر اسے گھورنے لگا جس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں. بچے، یو ایڈیٹ، پورے 18 سال کی ہوں. وہ زمین پر پاؤں مارتی غصے سے بولی اور حیدر کے لبوں پر مسکراہٹ کہیں چھپنے لگی. ہم پھر بھی بندریا کو شناختی کارڈ نہیں دینے والے. وہ چڑھانے لگا اس پٹاخے کو. اب تم کان پکڑ کر اپولوجائز کرو گے. وہ بمشکل غصہ کنٹرول کرتی بولی. پہلے تو میں تم نہیں آپ ہوں، انڈرسٹینڈ؟ وہ گھور کر درستگی کرنے لگا. تم میری جوتی کی خاک ہو، اب جلدی سے اپولوجائز کرو، میرے پاس وقت نہیں. وہ بدتمیزی کی حد کر گئی. انتہائی کی بدتمیز بندریا ہو، تمیز نام کی چیز نہیں، تمیز چھو کر نہیں گزری. وہ غصے سے کہتا مزید منہ بنانے لگا. بہتر تھا کہ چلا گیا. تم نہیں کرو گے؟ اس نے آس پاس دیکھتے پوچھا. نہیں. اس نے الٹا انگوٹھا دکھایا. وہ مزید تیش میں آ گئی اور یہاں وہاں دیکھنے لگی کہ کچھ پاس ایک مٹی سے بھرا گملہ پڑا تھا. اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، شاپر نیچے رکھ کر بھاگ کر وہ گملہ اٹھایا جو کافی بھاری بھی تھا، پر اس کے سر پر تو غصہ سوار تھا. اس سے آگے کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا کہ اچانک فضا میں ٹھا کی آواز گونجی. سب اس کی طرف متوجہ ہوئے. حیدر گھبرا کر پلٹا اور وہاں کا منظر دیکھ ہکا بکا کھڑا رہ گیا. حجاب نے وہ گملہ اٹھا کر زور سے اس کی بائک کو مارا تھا جو گملے سمیت پیچھے الٹ کر گری. یہ کیا کیا پاگل لڑکی؟ وہ غصے سے بھاگتا اس کے سر پر پہنچا. تب تک وہ جھک کر شاپر اٹھاتی اس پر پھنکاری. بھاڑ میں جاؤ لمبو، تم اور تمہارا اپولوجائز. آئندہ مجھ سے پنگا لینے سے پہلے 100 بار سوچنا. وہ کہہ کر اس کے وہیں ششدر چھوڑ کر اندر بڑھ گئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بگاڑا تھا اس بچی کا. دام پی کر اس نے اپنی بائک اٹھائی جو بالکل کباڑا ہو گئی تھی. وہ اسے کچھ کہہ نہیں رہا تھا کیونکہ اسے اپنی عمر کا لحاظ تھا، پر وہ تو بالکل بدتمیز تھی. بڑوں کی تمیز نہیں، کیسے بات کرنی چاہیے ان سے. اپولوجائز کرو میڈم سے. ہوں. وہ منہ پھیر کر رہ گیا. ویسے بھی وہ صبح جا رہا تھا اور یہ بائک دوست کو دے رہا تھا. دکھ ضرور ہو رہا تھا کہ کباڑ بنا کر دے گا، پر یہ اس کی تو غلطی نہیں تھی. آسمانی مصیبتیں بھی پڑتی ہیں انسان پر. یہاں بھی کچھ یہی لگ رہا تھا. ابھی اگر تقویٰ اور سائیں والا رشتہ دماغ میں نہ چل رہا ہوتا تو اچھا خاصا سبق سکھا کر اس بلی کو جاتا. ان کے فلیٹ کے سامنے سے گزرتے اسے مدھم کیسوں کی آواز سنائی دی جس پر اس کا خون کھول اٹھا.